नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, खास तौर पे शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो स्कूल जो है वो जल्द अब खुलने जा रहे हैं, लेकिन मसला जो पेश आ रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से स्मार्ट, जैसे लॉकडाउन किया गया था वैसे स्मार्ट सिलेबस भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। वक्त कम है और कम वक्त में बच्चों को ज्यादा पढ़ना है, तो अब इस सिचुएशन से टीचर्स जो हैं वो कैसे निपटेंगे, ये एक बड़ा टास्क होगा। और इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कमर कस ली गई है टीचर्स की जान से, लेकिन फिर भी बहुत सारे खदशात हैं जो कि उनकी तरफ से जाहिर किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि 6 महीने का वक्त होगा और 6 महीने के वक्त के अंदर बच्चों को पढ़ाना, सेंड अप एग्जाम देना, और इसके साथ साथ उनको जितना भी सिलेबस होगा कम वक्त में कवर करवाने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ेगी। ना सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी बल्कि इसके साथ साथ बच्चों को भी काफी इरिटेशन जो है वो फेस करनी पड़ेगी। एक साल का वक्फा होता है और साल के वक्फे के बाद एक 6 महीने का जो है उसके अंदर तमाम साल का कोर्स मुकम्मल करना। तो रोजाना की बुनियाद पे जितना रोजाना एक लेक्चर होता था, अब उसकी जगह 2 लेक्चर के जितना मवाद जो है वो बच्चों के दिमाग में उंडेलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि कौन से बच्चे वो होंगे जो कि इसे अब्जॉर्व कर पाएंगे और कौन से बच्चे ऐसे होंगे जो कि अब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इससे निपटने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे निपटा जाएगा। लेकिन बहुत सारे उस्ताजा जो हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही हैं। अब स्ट्रेटेजीज क्या हो कि स्ट्रेटेजी देखते हुए क्लास में बच्चे को सिलेबस जो है वो इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि जो अहम चीजें होंगी वो उनको पढ़ाई जाएंगी और उसी के ऊपर जो है वो पेपर्स लिए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बुक्स के अंदर ऐसा मवाद भी होता है जिसे अगर ना पढ़ा जाए तो गुजारा हो सकता है, लेकिन बहुत सारा मवाद ऐसा होता है जिसे पढ़े बिना नेक्स्ट क्लास में जाने वाला बच्चा अगली क्लास की बुक्स जो है उनको नहीं समझ सकता। तो इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दे रखी है शबाना इकबाल, जो कि टीचर हैं और बहुत सारे स्कूलों में सर्व कर चुके हैं, और उनके साथ साथ जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिटी 41 के हमारे रिपोर्टर हैं सीनियर, और एजुकेशन की बीट को बड़े ही जबरदस्त अंदाज में निभाते हैं हमारे शहर के अंदर, जो भी मसाइल हैं उनके दिखाते हैं। तो आज इस मसले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए पहले मैं चलूंगा शबाना की तरफ। शबाना, क्या कहेंगी आप, एक कम वक्त और ऊपर से ज्यादा इल्म किस तरह से उंडेला जाएगा बच्चों के दिमाग? जैसे आपको पता है मार्च से जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो दैट वाज अ वेरी सडन चेंज फॉर द टीचर्स। इट वाज नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट फॉर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर हम देखें तो एज पर 27 जुलाई रिपोर्ट almost 1.7 billion learners are out of the schools, out of the universities or colleges. Like 1.7 billion learners around the world are not going to any institute. सो फिर ई लर्निंग का, ऑनलाइन लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट आया। स्टिल अगर हम देखते हैं यूनिसेफ की रिपोर्ट्स को तो 106 कंट्रीज जो हैं दे आर टोटली क्लोज्ड, दे हैव टोटली क्लोज देयर स्कूल्स। 55 कंट्रीज दे आर ऑपरेटिंग पार्शली, कुछ स्कूल्स उनके ओपन हैं, कुछ क्लोज हैं। 48 कंट्रीज वो हैं जिन्होंने टोटल स्कूल्स ओपन किए हुए। सो 106 की टोटल क्लोजर और वो जो 55 हैं जिनका पार्शियल क्लोजर है, उसके अकॉर्डिंगली 98.6% स्टूडेंट्स आर स्टिल आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। सो that was a long period, like starting from March till now, and still in September we are not sure about that कि क्या स्ट्रेटजी होगी। like अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही है कि जी अल्टरनेट डेज पे स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। तो जैसे आपने कहा वो 6 मंथ्स हैं, मुझे तो लग रहा है वो 6 मंथ से भी शायद शॉर्ट हो जाएगा जब आप अल्टरनेट पे चले जाएंगे। बीच में छुट्टी भी इतवार की आएगी और अल्टरनेट डेट्स पे बुलाएंगे तो 3 दिन क्लासेस हुआ करेंगी। तो ये मेरा ख्याल 3 महीने पे काम चला जाएगा जी। और 3 महीने पे जब काम चला जाएगा तो बच्चे जो होंगे वो काफी मेंटली डिप्रेस्ड होंगे। क्योंकि मैं मतलब अपनी बात करें, हम सब पढ़ लिख के ही यहाँ तक पहुंचे हैं, तो एक साल का पूरा सिलेबस जब साल में ही कवर करना होता था फिर भी इरिटेट रहता था बच्चा कि किस तरह से कवर कर पाएंगे, इतना कम वक्त है। और आखिर वाले महीनों में जाके फिर सोचा यही जाता था कि 2 महीने और अगर मिल जाए तो काम बेहतर हो सकता है। तो अभी तो 3 महीने में साल का काम करना है। और स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी सी हार्ड लग ये भी थी कि जब मतलब कोई सिचुएशन क्लैरिटी नहीं थी उनको ना। स्टार्ट में दे वर सेंट होम्स, दे स्टार्टेड एंजॉयिंग देयर वेकेशंस कि जी हमें तो छुट्टियां मिल गई, सो दैट इज़ अ रिलैक्सेशन टाइम। वो 2 वीक्स छुट्टियां, 4 वीक्स छुट्टियां, उसके बाद वो ऑनलाइन क्लासेस, सिलेबस, ऑल दैट स्टार्टेड। स्टार्ट में पेरेंट्स एंथुजियास्टिक थे, लेकिन फिर लिमिटेशंस इतनी हुई
اس میں کہ جی اینڈرائڈ سیٹ نہیں ہے ہمارے پاس, انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے, ٹیچرز ور ناٹ ٹرینڈ ٹو کنڈکٹ دا آن لائن کلاسز. واٹس ایپ کے گروپس میں کام چلا جاتا تھا, جب واپس آ جاتا تھا تو اتنا منگل اپ ہوا ہوتا ہے کہ کسی کا کام چیک ہو رہا ہے, کسی کا نہیں ہو رہا. تو وہاں پہ اسیسمنٹ کا پارٹ بھی ٹوٹلی مس ہو گیا. جب اسٹوڈنٹ اسیسمنٹس میں سے نہیں گزر رہا تو وہ اپنی اسٹڈیز کو اس طرح فوکس نہیں کر رہا. اور ویسے بھی ہیومن سائیکالوجی ہے, چائلڈ سائیکالوجی ہے, ریسرچ ٹیل دیٹ کہ اگر آپ گیپ دے دیتے ہیں تو 10 میں سے 7 اسٹوڈنٹس تو ویسے ہی اس گیپ کے بعد بالکل بگننگ پہ چلے جاتے ہیں. اور ٹیچرز نو دیٹ ویری ویل سنس آئی ہیو بین اے ٹیچر ٹرینر اینڈ ٹریننگ دوز ٹیچرز اینڈ آبزرونگ دیئر کلاس روم, سو اٹ از اے کامن آبزرویشن کہ نیکسٹ ڈے جو ایک دن پڑھاتی ہیں نا یہ, تو موسٹ آف دا ٹائم 80% آف ٹیچرز اسٹارٹ کمپلیننگ ٹو می, میم جب ہم کل آتے ہیں نا تو بچے بالکل بلینک ہوتے ہیں. لیکن ایک دن ہم نے پڑھایا, اگلے دن ہمیں جو ریکیپ ہوتا ہے اس میں پورا لیسن آلموسٹ ریوائز کرنا پڑ جاتا ہے کہ وہ پچھلے والا بھول چکے ہوتے ہیں. سو ہمارے یہاں ریٹینشن اسپین ویسے ہی نہیں تھا, ہماری ٹیچنگ میتھڈالوجیز ویسے ہی اتنی اچھی نہیں تھیں کہ وہ ایبزاربشن بڑھ جاتی اسٹوڈنٹس کی. اب جب ہم اتنا گیپ دے دیتے ہیں تو ناؤ آئی ایم سیئنگ مائی ٹیچرز ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن آفٹر دا اسکولز گیٹ اوپن. جب اسکولز میں بچے واپس آئیں گے تو ان کے پاس سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہو جائے گا کہ جو اسٹوڈنٹ 6 months پہلے گیا تھا یہاں سے, وہ آن لائن سیشن کو اگر میں کنسیڈر بھی کر لوں تو کیا اس نے کچھ گین کیا ہوا, یا وہ 6 months یہ اور 6 months شاید اس سے بیک والا بھی وہ بھول کے آ چکا ہوگا. وہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو اس ٹیچر کو کور کرنا ہے. اچھا کچھ اسٹوڈنٹس تو وہ آ رہے ہیں جو وہیں سے گئے ہیں, جب یہ اسکولز اوپن ہوں گے تو سوئچنگ بھی ہوگی, شفلنگ بھی ہوگی, تو آپ کے پاس بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس آ جائیں گے جو بالکل نیو اسٹریم سے ہوں گے, کسی اور اسکول سے, کسی اور سیٹ اپ سے, مے بی کوئی کیمبرج والے پی ٹی بی میں, آکسفورڈ والے پی ٹی بی میں آ جائیں, پی ٹی بی والے آکسفورڈ میں آ جائیں, کیمبرج کے اسکولز میں بھی اسٹوڈنٹس مائٹ بی سوئچنگ. سو دیر از اے بگ چانس فار دیٹ کہ کمپیٹیبل کرنا اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. لائک ڈفرنٹ اسکولز ہیو ڈفرنٹ اسٹریمس, ہر ایک کا ایک اپنا اسیسمنٹ لیول ہے, ایک اپنا سسٹم ہے. جو ایک اسکول میں اچھے مارکس لے رہا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرے میں بھی اتنا ہی اچھا پرفارم کر لے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس وقت وہ گیپ کے بعد جب آ رہے ہیں تو ٹیچر ڈیڈنٹ نو کہ یہ کہاں پہ ہے. اب اس کے لیے ٹیچر کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اس میں سے میرے اسٹوڈنٹس کس لیول تک چلے گئے ہیں. دیٹ از دا فرسٹ فیز. فرسٹ شی ہیز ٹو آئیڈینٹیفائی, ہی اور شی دے ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ اسٹوڈنٹس کتنا پیچھے گئے ہیں. جب وہ آئیڈینٹیفیکیشن کر لیں گی, نیکسٹ ٹائم از جو انہوں نے اس کی اسٹریٹجی سیٹ اپ کرنی ہے کہ ہاؤ ٹو کوپ اپ ود دس سچویشن. اور گورنمنٹ نے جو اسمارٹ سلیبس انٹروڈیوس کرایا وہ سلیبس تو وہی ہے, ڈیز اسمارٹ ہو گئے, کچھ اس طرح کا ہے. تو اس میں ہمیں اپنے اینڈ پہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اسکولز میں جو کریکولم اسپیشلسٹ ہیں یا جو آپ ورک لوڈز ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور اسکول کی جو مینجمنٹ ایڈمنسٹریٹو ٹیم ہے along with the teachers, they have to go for a detailed meeting. لائک آپ لرننگ آؤٹ کمس کو, جیسے آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بک میں سے جو نہ بھی پڑھی جائیں تو گزارا ہو جاتا ہے, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں, بچے کو تو نہیں پتا, پیرنٹ کو بھی نہیں پتا. سو اسکولس اینڈ ٹیچرس دے آر اسپیشلائزڈ فار دیٹ جاب. سو دے ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ دے ہیو ٹو کمپائل اپ دا تھنگس. اب اس میں آپ کے ہاریزنٹل اینڈ ورٹیکل لنکیجز ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنے لرننگ آؤٹ کمس چاک آؤٹ کرنے ہیں. Keeping in mind that you have to go for the assessments each and every time. وہ اسکولز اس وقت بہت زیادہ سفر کریں گے جنہوں نے لوکل اسیسمنٹس کو بھی بائی پاس کر دیا تھا. لائک کہ اسیسمنٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, آن لائن اسیسمنٹس کوئی افیکٹو نہیں ہیں, بچے نہیں کر رہے ہیں. تو اسیسمنٹس کا پارٹ جب بالکل نکل گیا تو اسٹوڈنٹس بہت ہی زیادہ کیئرلیس ہو گئے. اور یہ ہیومن سائیکالوجی بھی ہے, اور ایجوکیشن کے ساتھ اسیسمنٹس آر آلویز لنکڈ. آئیدر انفارمل ہو جاتی, فارمل تو نہیں ہو سکتی تھی, انفارمل ہو جاتی. تو اب اگر وہ اس کے ساتھ اس اسیسمنٹس کو لنک کر کے چلیں گی تو اٹ ول بی ایزی فار دیم ٹو اچیو دیئر گول. ادروائز وہ پھر بہت ٹائم ٹیکنگ ہو جائے گا. پہلے انہوں نے خود بیٹھ کے اپنے گول سیٹ کرنے ہیں, اور اس کے ساتھ انٹیگریشن بھی کرنے کی ضرورت ہے. لائک میتھس, انگلش, سائنس, فزکس, اسلامیات, اردو, دیز آل ٹیچرز ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج. یہ نہ ہو کہ اردو والی تو ان کو 8 لیسنس پڑھا رہی ہوں اور میتھس والی کہیں کہ میں نے تو 2 ہی پڑھانے ہیں. سو دیٹ وونٹ ورک اوور دیئر. اپنے ورک لوڈس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کتنے لیسنس کس سبجیکٹ کے ہم نے پڑھانے ہیں اور اس میں کیا کیا ہمیں کور کرنا ہے, سو دیٹ کہ وہ جو ہاریزنٹل اور ورٹیکل لنکیج ہے ہماری, دیٹ ڈیڈنٹ گیٹ ڈسٹربڈ. ٹیم ورک ہوگا نا, ٹیم ورک ہوگا, اور اس ٹیم ورک کے بعد اپنے اپنے لرننگ آبجیکٹیوز, اپنے اپنے لرننگ گولز کو لے کے چلیں گی, اور بچوں کے تھرو وہ گولز یہ اچیو کریں گی.
تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جہانگیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہانگیر سے بھی کچھ اس حوالے سے پوچھتے ہیں. جہانگیر آپ کیا کہیں گے, نظام تعلیم کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کرونا کے آفٹر ایفیکٹس, وہ جیسے ارتھ کویک کے بعد آفٹر شاکس آتے ہیں, اس طرح اب کرونا کے جانے کے بعد اس کے بھی آفٹر شاکس کچھ ہوں گے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایجوکیشن میں چونکہ کرونا کے باعث مارچ سے ہی تعلیمی ادارے بند ہیں اور ہمارا اکیڈمک کیلنڈر ایسا ہے کہ یہ ہمارا سٹارٹ کا پیریڈ ہے. ہمارا ویسے تو جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے, لیکن جو اکیڈمک کیلنڈر ہے وہ مارچ اور اپریل میں, اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپریل میں سٹارٹ کرتی ہے, پرائیویٹ ادارے 1-2 ماہ پہلے بھی کر دیتے ہیں. اور اس حوالے سے جو گورنمنٹ نے کیا, سب کو پروموٹ کر دیا. تو ایک تو بات جو ابھی ہو رہی تھی کہ اسیسمنٹ میں سمجھتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے, سب زیرو پہ ہیں, کیونکہ سب کو پروموٹ کر کے گورنمنٹ نے اگلی کلاسز میں بٹھا دیا ہے. اور نیکسٹ کلاسز میں جو بچے گئے ہیں انہوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں پڑھا اپنے نیکسٹ سلیبس کا. اچھا, ان میں سے اکثر بچے ایسے ہیں چونکہ اسکول کلوز تھے, وہ ابھی تک نیکسٹ کلاسز کی بکس نہیں لے سکے. بہت بڑی تعداد میں ایسے بچے ہیں. اور گورنمنٹ نے صرف لاسٹ منتھ جو ایڈمیشنز اوپن کیے تھے, گورنمنٹ اسکول نے فری بکس ڈسٹریبیوٹ کر دیں, کچھ مارکیٹس میں بکس آ گئیں. اور ابھی جو سمارٹ سلیبس کی بات کی جا رہی ہے اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اس کو آدھا کر دیا گیا ہے, جیسے ہوتا ہے نا. جہانگیر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, کال لے لیتے ہیں. کالر ہمارے شو کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی اجاز مسومی امین پور بنگلہ سے بات کر رہا ہوں. جی اعجاز صاحب پوچھیے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی یہ کہ میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو 15 ستمبر کو اسکول کھولے جاتے ہیں, جی جی, اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسکول کارخانوں سے بند پڑے ہیں. جی اعجاز صاحب بولیے گا, آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی. جی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسکول اسی دنوں سے بند پڑے ہیں. تو میرا خیال لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو جہانگیر ہم بات کر رہے تھے, جو میں چاہتا ہوں اسمارٹ سلیبس کے حوالے سے, کہ کچھ لوگوں کے مائنڈ میں شاید یہ کنسیپٹ ہے کہ اسمارٹ سلیبس اس کو ہاف کر دیا گیا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر 8 چیپٹر ہیں تو اس میں سے 4 چیپٹر پڑھانے ہوں گے اور باقی کی چھٹی مل جائے گی. لیکن اسمارٹ سلیبس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 8 ہی چیپٹر پڑھنے ہیں, اس کے جتنے بھی ٹوٹل چیپٹر ہیں ان میں سے مخصوص انہوں نے ٹاپکس کر دیے ہیں. کہ اگر ایک آپ کے 10 اس میں ٹاپکس ہیں تو اس میں سے 4-5 کر سکتے ہیں, 6 جتنے بھی انہوں نے ایک کر دیا ہے کہ اتنے آپ نے کرنے. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ اگر 6 ماہ کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے, یہ باقی جو رہ گئے اگر 15 سپٹمبر کو اوپن بھی ہوتے ہیں, تو اس میں اگر آدھے بچوں کو ایک دن بلانا ہے, آدھے بچوں کو اگلے دن بلانا ہے, تو اس میں سے وہی بات کہ 3 ماہ کا ٹائم پیریڈ رہ جائے گا. اور اس میں اب ٹیچر کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کلاس کو مینیج کریں گے, کیونکہ اب یہ بچے زیرو پر موجود ہیں. کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ایسے سکولز ہیں جو آن لائن کو بالکل اڈاپٹ نہیں کر سکے, یا اڈاپٹ کیا ہے تو وہی بات کہ اگر واٹس ایپ پہ آپ کر رہے ہیں تو وہ اتنا انٹر لنک ہو جاتے ہیں, مکس اپ ہو جاتا ہے کہ آپ ہر بچے کو ایز اٹ از رسپانس یا اس سے رسپانس لے نہیں سکتے. تو فیڈ بیک بڑا اس میں ڈسٹرب ہوا ہے, اسیسمنٹ نہیں ہوئی, اور اسٹڈی آن لائن ہر بچے کے ایکسیس میں نہیں تھی. نہ تو ہمارے پیرنٹس اتنے, دیکھیں اینڈرائڈ موبائل ہر گھر میں موجود ہوگا, اگر ہو بھی تو اس میں وہ ہر پرپز ایجوکیشن کے لیے یوز نہیں ہو سکتا. تو آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ اتنے ویل اویئر نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو اس پہ ایجوکیشن کی طرف لے کے اینڈرائڈ پہ. اور ویسے بھی ہمارا یہ ہے کہ ہم ٹی وی, جیسے گورنمنٹ نے شروع کیا آن لائن ٹیلی ویژن, جس میں تمام مختلف کلاسز کے سلیبس کو پڑھایا گیا, تو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کارٹون دیکھ سکتے ہیں لیکن لیکچر نہیں سن سکتے. ہمارے بچوں کا یہ ٹیمپرامنٹ ہے. اور اگر ایک گھر میں 4 بچے ہیں مختلف کلاسز کے, تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ 4 گھنٹے 1-1 گھنٹے اپنی اپنی کلاس کا وہ ٹائم دیکھیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. تو ہمارے ہاں ٹی وی ڈرامہ دیکھنے کے لیے یوز ہوتا ہے, بچے کارٹون دیکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں, ایجوکیشن پرپز کے لیے یہ کرونا میں بھی یوز نہیں ہوا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے جی؟ جی الحمدللہ. کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں ظہور بول رہا ہوں, پیپلز کالونی نمبر 2 غوثیہ چوک. جی جی ظہور صاحب پوچھیے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ یہ اسکول کا جو نظام چلایا ہوا ہے انہوں نے, یہ کیا بالکل ٹھیک چلے گا؟ ایسے نظام تو سارا بچوں کا خراب ہو جائے گا جو چل رہا ہے. یہ آدھی کلاسیں آج لے لو, آدھی کل لے لو, آدھی پرسوں لے لو, اس طرح تو بچوں کا سارا فیوچر خراب ہو رہا ہے. ویسے بھی خراب ہو چکا ہے, اب جو تھوڑی بہت ہی کمی رہ گئی ہے وہ اس طرح خراب ہو جائے گا پھر بچوں کا نظام. جی چلے گا نظام کے یہ ظہور صاحب بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جہانگیر وہی بات کہ ہر جو والدین ہیں تمام کے تمام, ان کو یہی ٹینشن ہے کہ بچوں کا فیوچر خراب ہو رہا ہے. 1 سال مکمل طور پہ تباہ تو ہوا ہی ہے,
क्योंकि गुज़श्ता साल की बात की जाए तो आधी क्लासें जो कि अभी लेनी थी पिछली क्लासेस की, उसमें वैसे ही प्रमोट कर दिया गया, और आने वाली क्लास को जहां से शुरू करना था वहां से शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि 6 महीने की छुट्टियां ये भी आ गई। बहुत सारे बच्चों को तो समर वेकेशंस के अंदर भी यूनिवर्सिटीज के अंदर या फिर ये जो अकेडमीज होती हैं इनके अंदर पढ़ाया जाता है। लेकिन इस दफा जो है खासकर कोरोना की वजह से जो छुट्टियां आई उसमें फ्लॉ काफी देखने को मिला। अब इस निज़ाम तालीम को बेहतर किस तरह से बनाया जाएगा, जो मसाइल इनका कहना है कि पेश आ रहे हैं उनको हल कैसे किया जाए? अच्छा हनान, एक चीज़ तो कोरोना में वाजे हो गई कि आपके स्कूल्स या एजुकेशन के जो इदारे हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। कुछ पेरेंट्स की तरफ से कहा जाता था कि आप तो सिर्फ किताबें पढ़ा रहे हैं, तो अब ये पेरेंट्स को भी पता चला है कि किताबें पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, या एजुकेट करना बच्चों को आसान काम नहीं है। अब वालिदैन जो हैं उनको समझ आई है कि स्कूल में बच्चों को किस तरह से टैकल किया जाता है, क्योंकि घर में आप बच्चों को वही किताबें घर पे मौजूद हैं पढ़ा नहीं सकते, वो इन्वायरमेंट नहीं दे सकते। क्लासरूम का इन्वायरमेंट जो है वो कभी भी ऑनलाइन में या घर में बैठ के पॉसिबल नहीं है। देखिए, मुख्तलिफ सोच रखने वाले बच्चे, मुख्तलिफ ज़ात बरादरी के बच्चे, मुख्तलिफ इलाकों के बच्चे जब एक क्लासरूम में बैठ के एक इन्वायरमेंट, और उसमें जो हम आहंगी पैदा होती है, आपको एक दूसरे की बात से लर्निंग जो होती है, सब अपने अपने घर से कुछ और सीखते हैं, लेकिन स्कूल के इन्वायरमेंट से वो डिफरेंट चीज़ें। देखिए, स्कूल में आपको देखें, आप कोई बुरी बात करते हैं तो उससे रोका जाता है, लेकिन घर में शायद ऐसा माहौल ना हो, आप पे उतनी सख्ती ना हो, आप पे वो इतना कंट्रोल इन्वायरमेंट ना हो। घर में आप अपने बच्चे को, अब देखें, पेरेंट्स टीचर के पास जाते हैं कि ये हमारी बात नहीं मानता, हमारी बात नहीं सुनता, ये करता है, वो करता है। टीचर्स को वो समझते हैं कि ज़्यादा प्ले रोल करता है कि बच्चे को कंट्रोल करने के हवाले से। ठीक है, कॉल है हमारे साथ, एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ख्याल कॉल कट गई है, तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जहांगीर हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सारे कॉलर्स ने कॉल की और बच्चों की तालीम के हवाले से बहुत सारे खदशात थे जो कि वो जाहिर कर रहे थे, और उनका कहना था कि गुज़श्ता साल भी बच्चों की पढ़ाई का ज़ाया हुआ, अब मौजूदा साल को भी टीचर्स की जानिब से अब इस तरह से प्लान किया जा रहा है कि वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में मगरों लाना, तो वो सिस्टम जो है वो मुतारफ एक किस्म का करवाया जा रहा है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि 3 महीने के अंदर बच्चे को साल पूरे का सिलेबस पढ़ाया जा सके। इसके लिए कोई मुनासिब तरीक़ाकार कोरोना वायरस के वजह से जो लॉकडाउन लगाया था उन्हीं दिनों के अंदर बनाना चाहिए था। तो जहांगीर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हनान, ये गवर्नमेंट जो है ये एजुकेशन को सबसे पीछे रखा इन्होंने, मैं समझता हूँ। अच्छा, जितने भी अब तक कोरोना के हवाले से आप तमाम इदारे देखें, उनमें लॉकडाउन हुआ, उसमें दोबारा इदारों को खोला गया, कई दफ़ा लॉकडाउन हुआ, कई दफ़ा इदारों को दोबारा खोला गया। कोई भी इंडस्ट्री देख लें, तमाम को बंद करके मुख्तसर वक्त के लिए दोबारा उनको ओपन किया गया, और जवाज़ यही बनाया गया कि फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्रश। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर कह लें या गवर्नमेंट सेक्टर कह लें, एजुकेशन में जो क्रश आया है, जो हमारे बच्चों के कीमती साल ज़ाया हुए हैं। अब आपने अगर एक बच्चे से 1 साल की असेसमेंट नहीं ली, उसको बगैर इम्तहान के अगली क्लास में प्रमोट कर दिया है, बिलखसूस आप बोर्ड क्लासेस की बात करें, जो इस साल 9th से 10th में आए हैं, उनके फरवरी में दोबारा एग्ज़ाम होना है। अच्छा, अब अगर फरवरी में एग्ज़ाम है तो उनके पास तो मेरा ख्याल है 6 माह से भी कम टाइम है। अगर उनके साथ भी ऐसा होगा कि एक दिन छुट्टी, एक दिन स्कूल, तो उनके भी 3 माह। अच्छा, एक बच्चा जिसने 9th का एग्ज़ाम नहीं दिया, बोर्ड के पहले एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब 9th में जो बच्चा अपीयर होता है, उनमें से सप्ली भी आती है, उसके मार्क्स भी कम आते हैं। मैट्रिक में जब वो जाता है, वो परफॉर्मेंस को गेन करता है बहुत ज़्यादा। अब आप गज़ट उठा के देख लें किसी भी साल का, 9th के रिज़ल्ट बिलो होते हैं बहुत ज़्यादा, 50% तक रिज़ल्ट आता है ओवरऑल, और मैट्रिक का वही रिज़ल्ट जो 9th में 50% था वो 75 तक चला जाता है, 78 तक चला जाता है। इसका मतलब है कि तकरीबन 25% परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ आता है आपका 9th से 10th तक आने में। अच्छा, अगर इस साल जिनका 9th में एग्ज़ाम नहीं लिया गया, वो नेक्स्ट ईयर 10th का एग्ज़ाम देंगे, तो वो फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, और उनके साथ वही होगा जो 9th में होता है, उनके नफ्सियाती प्रेशर होगा, फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे होंगे, ज़्यादा सप्लियाँ आएंगी, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, रिजल्ट पुअर होगा। इसी तरह से भी हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से उनसे भी पूछ लेते हैं। आप क्या कहेंगी मैडम?
بالکل ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے کہا 9th سے 10th کے ریزلٹس میں لائک پر پرسن 20 to 25% مارکس کی امپروومنٹ آتی ہے اوور آل، بیکاز دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ ایئر یو آر اپیئرنگ ان دا بورڈ ایگزامس. ٹھیک ہے، 9th کے پاس اتنا وہ ٹیون اپ نہیں ہوتے اس بورڈ ایگزامس میں اپیئر ہونے کے لیے، کیونکہ ہماری جو بورڈ کے پیپرز ہیں وہ اسیسمنٹ سسٹم ہے وہ سارا ایک بڑا ڈفرینٹ اسٹریم ہے. سم ٹائم بچے 8 تک بڑے ڈفرینٹ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ سے آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ چینج ہو جاتا ہے. اس کو کور کرنے کے لیے پچھلے کچھ سالوں سے وہ پری 9 کا ایک کانسیپٹ جو اسکولز نے اسٹارٹ کیا تھا، لیکن اس دفعہ وہ انفارچونیٹلی کرونا کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ بچوں کو پاس کر دیا گیا، تو وہ پریشر یا وہ آئیڈیا وہ لے ہی نہیں سکے جو بورڈ ایگزامس میں ہوتا ہے. اب جیسے جہانگیر نے بھی مینشن کیا کہ ٹائم کم ہے، جب ٹائم کم ہے تو وہ 10th میں بھی کیا پرفارمنس لے کے آئیں گے، وی ڈونٹ نو. ٹائم کم کے ساتھ وہ اتنے فری بھی تھے بچے، مطلب گھر میں پیرنٹس کتنا ٹائم دے لیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ چنیوٹ سے نوشین موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی نوشین صاحبہ، آپ کو ہماری آواز آ رہی؟ وعلیکم السلام سر. ہم نے جی پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر ہم نے سنا ہے کہ کیا نام ہے اس دفعہ نرسری سے لے کے 4 اسکول نہیں کھل رہے ہیں، صرف 5 کلاس سے 10 تک کھل رہے ہیں. جی نوشین صاحبہ بہت شکریہ کال کرنے کا. ٹی وی کو ٹیون رکھیے گا. جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بہتر اس حوالے سے جواب دے سکتے ہیں. جہانگیر، کیا یہ بات سچ ہے کہ چھوٹے بچوں کی کلاسز جو ہیں وہ نہیں کھولی جائیں؟ اچھا حنان، ابھی تک جو 15 سپٹمبر کی ڈیٹ ہے نا وہ ایگزیکٹ بھی نہیں ہے، ابھی تک صرف اناؤنسمنٹ ہے، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے کہ 15 سے کھل جائیں گے. دوسرا یہ کہ جو کہا گیا ہے کہ 1 سے 4 جماعت تک کے بچوں کو گھر بٹھایا جائے گا، ان کو اسکول نہیں بلایا جائے گا، یہ بھی ابھی تک اعلان ہے. اس پر حتمی فیصلہ 7 تاریخ کو ہونے والی میٹنگ میں ہونا ہے. اچھا 7 تاریخ کو دوبارہ سے گورنمنٹ تمام صوبوں کے جو سیکٹری اور وزیر تعلیم ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی، جس میں ہمارے جو کرونا کے حوالے سے بالخصوص اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ پورے پاکستان میں حالات کیا ہیں، کس صوبے میں کیا سچویشن ہے، کس سٹی میں کیا سچویشن ہے، اور اس کے بعد حتمی کوئی ڈیسیجن لیا جائے گا کہ 15 سپٹمبر سے بھی تعلیمی ادارے کھلنے ہیں یا نہیں. اور دوسرا جو پرپوزل آیا ہے یا گورنمنٹ نے یا پنجاب گورنمنٹ نے پرپوز کیا ہے کہ آپ صرف 5ویں سے میٹرک تک کے بچوں کو اسکول بلائیں گے، جبکہ چھوٹے بچوں کو نہیں بلائیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں سپیس کا بہت زیادہ پرابلم ہے. گورنمنٹ اسکول دیکھ لیں، پرائیویٹ اسکول دیکھ لیں، سب میں سپیس کا ایشو ہے. پہلے ہی کنجسٹڈ ہیں ہمارے، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہو گورنمنٹ اسکول ہو، تعداد کے تناسب سے. تو اس میں اگر صرف گورنمنٹ اسکول کو دیکھیں تو اگر ایک کلاس میں 80 سے 100 بچے ہیں تو ان کو کم سے کم 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. اگر 2 شفٹیں بھی لگائیں تو آدھے بچوں کو آج اور آدھے بچوں کو کل بلائیں تو پھر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے جو SOPs بنائے جا رہے ہیں. اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اناؤنسمنٹ تو کی ہے کہ 1 سے 4 جماعت کے جو بچے ہیں ان کو اس سال نہیں بلایا جائے گا، ایٹ لیسٹ 2020 میں. جنوری کے بعد سینیریو ڈیفرنٹ ہوگا. اچھا اس میں ایک اور یہ بات ہے کہ ابھی تک یہ بھی صرف اناؤنسمنٹ ہے، گورنمنٹ نے ابھی بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی نوٹیفیکیشن اس کا جاری نہیں کیا. جو بھی اسکول اوپننگ کے حوالے سے، ایجوکیشن اداروں کی تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے ابھی تک اناؤنسمنٹس ہیں، ان میں کلیئر کٹ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اس پر جو حتمی فیصلہ ہے وہ 7 تاریخ کو ہونے والی جو میٹنگ ہے اس میں کیا جائے گا، تاکہ لیٹسٹ سچویشن دیکھی جائے کہ تب کیا صورتحال ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اسامہ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈیرہ غازی خان سے. اسامہ پوچھئے گا، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. اسامہ صاحب آپ سوال جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھئے گا. میری بات سنیں. میرا خیال ہے کال جو ہے وہ ڈراپ ہوگی ہے. تو میں ناظرین سے درخواست کروں گا جب بھی آپ کال کرتے ہیں اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر لیا کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کی آواز سن سکیں. جب آپ ٹی وی کا والیوم زیادہ رکھتے ہیں تو ہماری ہی آواز باؤنس بیک ہوتی ہے ہمیں، اور آپ کی آواز بھی آپ کو باؤنس بیک ہوتی ہے. اس لیے آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر کے جو ہے وہ کال کیا کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کی آواز کلیئرٹی سے سن سکیں. تو ہمارے ساتھ شبانہ موجود ہیں تو مزید گفتگو ان سے کرتے ہیں. شبانہ کیا کہیں گی؟ آپ کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے جیسے آپ ایزیلی سلیبس کور کر لیں گے.
نہیں ایزیلی سلیبس کرنا کور کرنا میں تو اس کو نہیں ریکمینڈ کرتی کہ یہ ٹیچرز کے لیے ایک ایزی ٹاسک ہوگا. میں نے اسٹارٹ میں بھی بتایا, اور یہ بچوں کے لیے بھی ایک بڑا پریشرائزنگ سچویشن ہے. لائک دے ول بی ہیونگ تھرو آؤٹ دیئر لائف دیٹ کرونا بیج لیول ود دیم. بچے اکثر اسٹوڈنٹس بھی مجھ سے بات چیت کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میم ہم کرونا بیج میں آ گئے اور ہمارے ساتھ یہ تھرو آؤٹ دا لائف شاید یہ سال ایک چلے گا. ٹیچرز کے لیے جیسے انہوں نے کہا نا کہ اسیسمنٹس کا فائدہ نہیں ہوا, آن لائن واقعی نہیں ہوا. آئی ایگری ٹو دیٹ کہ آن لائن جب ٹیچرز لے رہے تھے تو بڑا کم پرسنٹیج رہی جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ریزلٹس آئے. جن اسیسمنٹس کی میں بات کری تھی وہ یہ تھا کہ اگر کلاس رومز ریزیوم ہوتے ہیں تو ٹیچرز اپنے لرننگ آبجیکٹیوز کے ساتھ ساتھ اسیسمنٹ کے فیکٹر کو مس نہ کریں کہ ابھی تو جی کھلے ہیں بعد میں لے لیں گے, یا لوکل ہم نہیں لیتے بورڈ کی طرف چلے جائیں گے. اگر انہوں نے اس کو لائٹ لیا تو پھر وہ اسکول کا انوائرمنٹ بلڈ نہیں ہوگا. میں وہ سجیشن ایک دے رہی تھی. دوسرا ان کا یہ تھا کہ جب کلاس رومز میں آئیں گے بچے تو اسیسمنٹس کے ساتھ ساتھ کلاس روم کے انوائرمنٹ کو بھی ری ڈیفائن کرنا پڑے گا ان کو ایس او پیز کے اکارڈنگلی. اسکول میں ہو سکتا ہے کچھ اسٹاف بھی ان کو ایڈ کرنا پڑے, کچھ آئسولیشن روم بھی سیٹ کرنا پڑے گا کہ ان کیس کوئی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے یا کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے. اور ابھی بھی یہ چانسز ہیں کہ بچے اگر آ جاتے ہیں ہمارے پاس اور اس میں سے 2 اور 3 اسٹوڈنٹس گاٹ انفیکٹڈ, گاڈ فار بیڈ, اگر انفیکشن نہیں بھی ہے اور ویسے نارملی بھی بچے کو ایک فیور ہو جاتا ہے, کوئی تھوڑی سی اور پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ بچے جو ہے وہ من کے اندر جو بیٹھ گیا اسے نکالنا بہت مشکل ہے. تو اس بچے کو بھی سیگریگیٹ کرنا اور اس بچے کے اگین 2 ویکس 3 ویکس تو وہ پھر کمپرومائزنگ سچویشن میں ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکے گا, اس کی ساری کلاس بھی ڈسٹرب ہوگی, ٹیچر کے اوپر بھی پریشر بلڈ ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ٹیچرز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہم نے ان سے بھی فائٹ کرنا ہے اور ان کو بھی اوور کم کرنا ہے, ان چیلنجز کو بھی. باقی یہ ہے کہ ڈیڈیکیشن اینڈ کمٹمنٹ کے تھرو کیا جا سکتا ہے, ہر چیز کو کیا جا سکتا ہے. سلیبس کے ساتھ ساتھ اگر یہ تھوڑا سا یہ فوکس کر لیں, جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ وہ اپنے آؤٹ کم سیٹ کریں, تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بیچ کو ہم نے ایک بک جو تھی اور وہی ہم نے پڑھانی تھی, اس بک کے میجر چنکس وہی جائیں, ہاریزونٹل اور ورٹیکل لنکیجز کے ساتھ ہم ان کی کچھ لائف سکلز اور کچھ آئی ٹی سکلز کی ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کر سکتے ہیں. جیسے یہ تھا کہ کافی لوگوں کو یوز کرنا نہیں آ رہا تھا, ہمارے کافی ٹیچرز ٹرینڈ نہیں تھے. انفارچونیٹلی ہمارے اداروں میں ٹیچرز ٹریننگ پہ فوکس بھی نہیں کیا جاتا. ٹیچرز کا اپنا فوکس بھی نہیں ہے اور بہت سارے اداروں کا بھی نہیں ہے. ٹیچر کا فوکس نہیں ہوگا تو بچوں کا فوکس کس طرح سے ہوگا اسٹڈیز کے اوپر؟ ٹیچر کا فوکس ٹیچر ٹریننگ پہ نہیں ہے نا, اور اسی لیے پھر بچوں کے ساتھ بھی اس طرح فوکس اسٹڈیز نہیں کروا سکتی. اگر کسی میں اسکل ہوتا ہے تو وہ اتنا پالش نہیں ہوتا. اچھا, ویسے آپ ای لرننگ بھی کرواتی رہی ہیں تو میں اس حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا. بہت سارے اسکولوں میں تو اب یہ نظام متعارف کروا دیا گیا کہ خاص طور پہ ویڈیوز کے ذریعے, ویڈیو ڈیموز کے ذریعے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے اس طریقے سے بچے زیادہ ابزارو کر پاتے ہیں. تو کچھ اس طرح کا سسٹم متعارف کروایا جا سکتا ہے اسکولوں میں کہ ویڈیوز کے ذریعے لیکچرز دیے جائیں اور زیادہ مواد بچوں کے ذہن میں ویڈیوز کے ذریعے ڈالنے کی کوشش کی جائے, اس سے کم وقت میں زیادہ تعلیم دے سکتے ہیں. وہ بھی بالکل ہے, یعنی ان کے ساتھ یہ آئی سی ٹی ریسورسز اگر یہ اسکول اوپن بھی ہوتے ہیں تب بھی یہ ساتھ ہی چلیں گے. ہمارے ہاں پہلے ایک ٹرم یوز ہوتی تھی آڈیو ویڈیو ایڈز کی. اب اگر ہم اسے کہیں تو ہمارے پاس کچھ آڈیو لرنرز, آڈیٹری لرنرز ہوتے ہیں, کچھ ویژول لرنرز ہوتے ہیں, کچھ اسٹیٹک لرنر ہوتے ہیں. تو ٹیچرز پہلے ہی ان کا ایک املگمیشن لے کے چل رہی ہوتی ہے کلاس روم میں. اس کو ایک کام کو شاید 3 طریقوں سے کرنا پڑتا ہے تاکہ تینوں اسٹوڈنٹس اس میں پارٹیسپیٹ کر کے اپنی لرننگ لے لیں اس میں سے. تو ویڈیوز کے تھرو بھی کچھ لوگ لرن کریں گے, بٹ ناٹ اگین آل آف دیم, بٹ اٹ ول سیو دا ٹائم اینڈ انرجی فار دیم. تو ہاں, جو ری انفورسمنٹ کا کام تھا جو ٹیچر آن گراؤنڈ ہی بار بار کراتی تھی, اس ری انفورسمنٹ کے کام کو وہ اس نیکسٹ ڈے پہ شفٹ کر سکتی ہے. لائک میکسیمم ٹاپک وہ کلاس روم کے اس 40 منٹس کے 35 منٹس کے لیسن میں کور کرے, اور جو ری انفورسمنٹ کا ہے اس کے لیے شی کین میک اے ویڈیو اینڈ شی کین میک اے ورک شیٹ فار دیم دیٹ دا اسٹوڈنٹس ول بی ڈوئنگ آن دا نیکسٹ ڈے. جس دن وہ اسکول نہیں آ رہے وہ اپنا وہ والا کام کر لیں گے. تو اس دن اگر ٹیچر موجود نہیں ہوگی تو وہ ٹاسک موجود ہوگا. اس سے تھوڑی سی یہ بہتری آ جائے گی. اب جب ٹوٹل آن لائن ہم جا رہے ہیں نا, تو میرا حال ہے وہ 6 منتھس میں بچوں اور ٹیچر کی کوئی بھی انٹریکشن فزیکل یا فیس ٹو فیس نہیں ہوئی کہ جی سامنے انہوں نے دیکھا. تو بچے ریلیکسیشن موڈ میں ہیں. جب ایک دن آ کے ایک دن نہیں آ رہے, 2 کے پریشر وہی ہے, سلیبس بھی بہت زیادہ ہے, لیکن تھوڑا سا یہ ایز کا فیکٹر آ جاتا ہے ٹیچر کے پاس کہ جو کل کا کام ہے یا آج اگر وہ آئیں کل نہیں آئیں گے, اور ڈے آفٹر ٹمارو دے ول کم ٹو اسکول تو دے ول لرن. تو وہ گیپ تھوڑا سا کم ہو جائے گا جو ابھی بہت زیادہ ہو گیا.
اور باقی میجورٹی جو مجھے بھی ایز اے ٹیچر ٹرینر آئی کین فور سی کہ ہونا یہی ہے کہ جب بچے ہمارے پاس آئیں گے تو ٹیچر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اسٹل زیرو سے سٹارٹ لے رہی ہو. جہانگیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جہانگیر سے گفتگو کرتے ہیں. جہانگیر, اسکولوں میں تو ایڈمیشنز ہو جائیں گے, یونیورسٹیز کے لیے خاص طور پہ میرٹ لسٹیں بنائی جاتی ہیں ایڈمیشن کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس میں, تو اس دفعہ میرٹ لسٹیں کس طرح سے بنیں گی؟ حنان, اس بار جو ایڈمیشن ہو رہے ہیں تمام یونیورسٹیز میں, ایک تو ایچ ای سی کی گائیڈ لائن کے مطابق تمام ایڈمیشنز آن لائن ہو رہے ہیں. اس کا مقصد یہی تھا کہ بچے یونیورسٹیز وزٹ نہ کریں, گھر بیٹھ کر ہی کسی بھی یونیورسٹی میں آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں, ریلیونٹ بینک میں آپ فیس جمع کروا کے اور میرٹ لسٹ کا ویٹ کریں. اچھا, چونکہ ابھی تک انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ بورڈ نے نہیں دیا اور گورنمنٹ نے اس کو ڈیلے کیا, گورنمنٹ نے اناؤنس تو کر دیا کہ تمام بچے پروموٹ ہیں, ان کو فرسٹ ایئر کی بنیاد پر سیکنڈ ایئر کے مارکس دیے جائیں گے, لیکن ابھی تک تعلیمی بورڈز کی طرف سے رزلٹ جاری نہیں کیا گیا. اور میٹرک کے ایگزام کا رزلٹ جو کہ جولائی میں آتا تھا وہ بھی ابھی 15 سپٹمبر کی ڈیٹ دی گئی ہے اس کی کہ 15 سپٹمبر کو میٹرک کا رزلٹ اناؤنس کریں گے. اچھا, اس بار تمام یونیورسٹیز فرسٹ ایئر کی بنیاد پہ انٹیک کر رہی ہیں تمام یونیورسٹیز. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا پچھلے سال میں کلیئر بھی تھا انٹرمیڈیٹ, اس نے بھی اس سال اپلائی کیا ہے تو اس کے بھی فرسٹ ایئر کے مارکس دیکھے جائیں گے. اچھا, ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایم بی بی ایس کے لیے اینٹری ٹیسٹ بھی دینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ایف ایس سی کے مارکس ہیں وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں, تو جو فرسٹ ایئر جنہوں نے دیے سیکنڈ ایئر ویسے ہی کلیئر ہو گیا ہے, ان کو کس طرح سے یہ ایڈجسٹ کریں گے؟ اچھا, اس بار انجینئرنگ یونیورسٹیز نے لے لیا ہے انٹری ٹیسٹ ورچوئل یونیورسٹی کے تحت آن لائن, اسی طرح سے اب میڈیکل یونیورسٹی بھی لینے جا رہی ہے سپٹمبر میں انٹری ٹیسٹ اپنا. تو تمام جو طلبہ ہیں ان کے جو فرسٹ ایئر کے رزلٹ ہیں ان کو بیس بنایا جائے گا. اب سیکنڈ ایئر کا رزلٹ جو بھی آئے گا اس کو نہیں دیکھا جائے گا, کیونکہ وہ فارمولا کے تحت اس کو فرسٹ ایئر کو ڈبل کر کے 3% انکریز کرنا ہے اس میں, یہ فارمولا ہے سمپل سا. اور جو 2 سپلیوں والے ہیں ان کو بھی پاسنگ مارکس دے کے امپروو کر دینا. تو لیکن چونکہ فرسٹ ایئر کا جن بچوں کا رزلٹ آ چکا ہے, تمام سبجیکٹ کلیئر ہیں, صرف وہی اس سال یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے سکیں گے. ٹھیک ہے, تمام یونیورسٹیز نے یہ کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ اس بار جو میرٹ بنے گا وہ میٹرک اور فرسٹ ایئر کے نمبروں کی بنیاد پہ بنے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جہانگیر, ایک بریک لیں گے, اسی گفتگو کو بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے. تو ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ جہانگیر موجود تھے اور ایم بی بی ایس کے حوالے سے جو بچوں کے ایڈمیشن ہونے تھے اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی. جہانگیر, سپلی والے بچوں کی بھی بات بتا رہے تھے آپ, اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے سبجیکٹس کو امپروو کرنا ہوتا ہے کم نمبروں کی وجہ سے. اچھا, یہ کرونا بہت ساروں کو لے ڈوبے گا اور بہت ساروں کو تار دے گا, کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بریلینٹ ہوتے ہیں لیکن صرف اچھے مارکس لینے کے لیے فرسٹ ایئر میں کسی ایک سبجیکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی ہم تیاری سیکنڈ ایئر میں کر لیں گے. اچھا, اس سال کیا ہوا ہے کہ اب چونکہ آپ کے پاس نہ تو امپروومنٹ کی آپشن موجود ہے, نہ آپ کے پاس جو سپلی ہے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں آپ, کیونکہ اس کو آپ نے ڈبل کر کے, اگر آپ کی ایک سپلی ہے تو گورنمنٹ نے آپ کو پاس کر دینا ہے, اگر آپ کی 2 سپلی ہیں پھر بھی آپ کو پاس کر دینا. یہ تو آٹومیٹکلی گراف بہت نیچے چلا جائے گا. اچھا, اسی لیے وہ بچے جو اس سے سیٹسفائی نہیں ہیں, گورنمنٹ نے آپشن دیا ہے کہ وہ یا تو نیکسٹ ایئر دے دیں اپنے ایگزام, یا وہ جو ایک انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ اکتوبر میں شاید اسپیشل ایگزام ہو, لیکن ابھی تک گورنمنٹ ناکام رہی ہے اس کا اسکیجول دینے میں, کیونکہ اناؤنسمنٹ تھی کہ جو بچے اس پیرامیٹر سے اس جو کنڈیشن لگائی انہوں نے کہ اس کو ڈبل کر دیں گے, اس کو 3% زیادہ نمبر دے دیں گے, جو اس سے سیٹسفائی نہیں ہیں وہ اسپیشل ایگزام دے سکتے ہیں. لیکن ابھی تک اسپیشل ایگزام کی کوئی ڈیٹ, کوئی اسکیجول وہ نہیں دیا کہ بچے اس میں اپلائی کر سکیں. دوسرا یہ کہ ابھی تک رزلٹ نہیں ملا ان بچوں کو جن کو یہ امید دلائی گئی تھی کہ آپ کو رزلٹ دے دیا جائے گا, اور چونکہ ایگزام لیے نہیں ہیں, رزلٹ دیا نہیں ہے, تو تمام یونیورسٹیز مجبور ہیں کہ آپ کے فرسٹ ایئر کی بنیاد پر ایڈمیشن کریں. اب فرسٹ ایئر میں جو تو بچے ٹوٹلی کلیئر تھے ان کے لیے ہی یہ چانس ہے, وہ گولڈن چانس مل گیا انہیں کہ وہ اس بار ایزیلی, کیونکہ اس سال میرٹ بھی کم ہوں گے ہر جگہ پہ, کیونکہ فرسٹ ایئر کے رزلٹ بھی 9th کی طرح ہمیشہ پور رہتے ہیں. فرسٹ ایئر اور 9th کا یہی فیکٹر ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں, اس جس طرح ہمارا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے,
پہلے تو ہمارے بہت زیادہ بچے ایسے ہیں جو اردو میڈیم میں پڑھتے ہیں میٹرک ابھی بھی. گورنمنٹ چاہے کہے کہ ہم نے سرکاری اسکول کو انگلش میڈیم کر دیا ہے, لیکن ہمارے ابھی بھی 50% سے زائد گورنمنٹ اسکول کے بچے جو ہیں وہ اردو میڈیم پڑھتے ہیں. اور امپلیمنٹیشن کروانے میں ناکام کیوں ہے گورنمنٹ؟ اچھا ٹیچر خود, میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر خود بچوں کو کہتے ہیں جو, اچھا گورنمنٹ ابھی تک تمام بچوں کو کتابیں جو فراہم کرتی ہے وہ انگلش میڈیم کی ہے. ٹیچر خود کہتے ہیں کہ آپ بازار سے اردو میڈیم لے لیں جس نے اردو پڑھنی ہے. اب ٹیچر خود اب ان کے اوپر تو انسپیکشن کرنے والا تو کوئی ہونا چاہیے نا, مطلب ایکچولی بورڈ یہ بھی تو پاسبل ہو سکتا ہے کہ ان ٹیچرز نے خود انگلش میڈیم میں میٹرک نہ پڑھی ہو. یہی فیکٹر ہے کہ ہمارے ہاں جب انگلش میں اس کو شفٹ کیا تھا تو ٹیچر نے بہت زیادہ ریزسٹ کیا تھا کہ اس کو, جیسے اب دوبارہ پرائمری جو ہے وہ آپ نے دوبارہ اردو میڈیم کر دیا ہے گورنمنٹ نے. اچھا اس میں ایک انہوں نے بہت اچھا انیشیٹ لیا تھا کہ چونکہ جو ٹیچر انگلش نہیں پڑھا سکتے تھے, پیلی کے نام سے ایک برٹش کونسل کا پروجیکٹ تھا جس میں ان کو انگلش پڑھائی گئی. ہمارے پرائمری اسکول ٹیچرز کو کوئی ایسا پرائمری اسکول ٹیچر نہیں ہوگا جس نے وہ ٹریننگ نہیں لی جس میں پیلی تھا, پنجاب انگلش لینگویج انیشیٹو پروگرام. اس میں تمام ٹیچرز کو انگلش پڑھائی گئی کہ آپ نے ہاؤ ٹو ٹیچ ان انگلش, تو تاکہ ہمارے جو اگر آپ نے انگلش میڈیم کر دیا ہے تو ہمارے ٹیچر بھی ویسے ہی ہوں. لیکن المیہ یہی ہے کہ ابھی دوبارہ آپ نے انگلش کی ٹریننگ کروا دی تمام ٹیچرز کو اور دوبارہ اردو میڈیم پہ لے آئے. اچھا گورنمنٹ بھی اپنی کلیئر نہیں ہے ڈیسیجن میں, پالیسی میکنگ میں, اور ایجوکیشنسٹ کو شامل نہیں کرتی. جو دل کرتا ہے کسی منسٹر کا, ایجوکیشن منسٹر جو بھی آئے وہ اپنی پالیسی نافذ کر دیتا ہے. پالیسی تو نافذ اس لیے کرے گا نا. میڈم شبانہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم سے بھی گفتگو کرتے ہیں. وزیر تعلیم جسے بنایا جاتا ہے اس کی اپنی تعلیم جو ہوتی ہے وہ کافی ڈھیلی ہوتی ہے, تو یہ چیز تو نوٹس میں لانی چاہیے نا. کچھ وزارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہی کو دی جائے جو اس کو سمجھتے ہوں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, وزارتیں دینے کے وقت بھی یہ دیکھنا چاہیے, اور دس از اے ویری سینسٹیو کائنڈ آف اے منسٹری. اب اگر میں کہوں کہ کرونا واز اے ہیلتھ ڈیزاسٹر, لیکن جو اس کا لانگ ٹرم ایفیکٹ رہے گا تھرو آؤٹ ہماری جنریشن کے اوپر, یہ جو ابھی اسکول سے نکلیں گے یا آگے جائیں گے, وہ اس کی ایجوکیشن کی وجہ سے رہ جائے گا. مطلب وہ کرونا بیج ول بی دیئر فار دا نیکسٹ 50 years ناؤ. آپ اس کا امپیکٹ آپ فیل کرتے رہیں گے. ہیلتھ کو اس نے ہٹ کرنا چاہیے تھا سب سے زیادہ, لیکن سب سے زیادہ ہٹ جو ہمیں ملے گی لانگ ٹرم, اگر میں اکنامکس وغیرہ کو چھوڑ دوں, ایز اے کامن ہیومن بینگ میں بات کروں نا, جس کو اور کسی چیز سے نہیں پتا, تو اس کو یہ پتا ہے کہ ایجوکیشن ہماری اس وقت بہت بری طرح خسارے میں چلے گی. گورنمنٹ سے آئی کین ریکویسٹ دیم کہ وین ایور یو ٹیک اے ڈیسیجن کائنڈلی میک اٹ ان دا ریٹن فارمیٹ. مطلب آپ کا وہ ڈیسیجن 20% فی وے آف کر دیں, نوٹیفیکیشن آپ کا 15-20 days کے بعد آتا. اسکولز کلوز کر دیں, سردی ہے, رات کو ایک ٹویٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر اسکولز کلوز کر دیے جاتے ہیں. اب وہ اتنی ڈیزاسٹر سچویشن ہوتی ہے, ایوری پرسن از کالنگ ٹو دا ادر ون, ایک واٹس ایپ گروپ میں پوچھ رہا ہے کوئی ریٹرن میں ہے کوئی نہیں ہے, اچھا کر دیں نہیں کر دیں. 80% ول گو, 20% ول لیو, اینڈ دین ریسٹ 20% ول گو ایز ویل. اب وہ بچے آ گئے اسکول سے, پھر ان کو گھر واپس بھجوانا, وہ بھی ایک مطلب کیوس کریٹ کر دیا جاتا تھا. اب وہی ہماری جو تھی نا ہیبٹ, اس کا تسلسل برقرار ہے ابھی تک, کہ ابھی بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی 7th کو میٹنگ ہوگی تو پھر ہم بتائیں گے, 7th کو میٹنگ ہوگی پھر آپ بتائیں گے. ویل آپ نے پھر یہ کیوں کہا کہ جی 4th تک کے شاید ہم نہیں بلا رہے, 5th سے آنورڈ بچے آئیں گے, 5th including 5th, not 5th onward, including 5th to 10th the students will come to school. جو نہیں آ رہے ان کا کیا سبسٹیٹیوٹ آپ نے دیا؟ There is not a single sentence from their side, from the government side. So we have been waiting for them. اگر نہیں آ رہے تو there are lot many educationists, they can provide you the solutions over there. Like اگر مجھ سے پوچھیں گے تو اگر اسکولز آپ 5th onward بھی آن کر لیتے ہیں, 5th سے بچے آنے لگ جاتے ہیں, آپ کا اسٹاف آتا ہے, تو جیسے انہوں نے کہا نا کہ جب آفیسز بھی آن اینڈ آف چل رہے تھے, بزنسز بھی آن اینڈ آف چل رہے تھے, اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا تھا, اگر آپ وہی پالیسی بھی لے کے چل پڑتے ہیں تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے کچھ گیزٹس, کچھ ورک شیٹس, کچھ کام ایسا ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹیچرز جو ان کے گھروں میں بھجوا دیا جائے. اچھا ایک اور چیز جو اس پینڈیمک میں بہت کلیئرلی سامنے آئی, جیسے چھوٹے بچے تھے ان کی مدرز آر گوئنگ ٹو بی ان دا ٹیچنگ لائن. وہ اب گھر بیٹھے, آئی ہیو نون مینی مدرس کی جنہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ ہمیں یہ آن لائن کورس کروا دیں سو دیٹ وی کین ٹیچ اوور اسٹوڈنٹس. فونکس انگلش, فونکس اردو, میتھ کی ٹیچنگ, نیومیریکل ٹیچنگ, نیومرس جو تھی, نیومیریکل اسٹڈیز, یہ ساری ہم نے بچوں پیرنٹس کو کروائی ہیں, میں نے خود کروائی ہیں, سو دیٹ دے کین ٹیچ دیئر چائلڈ ایٹ ہوم in an easy way. But government is not coming up with any solution till now.
So it is a humble request from the government that please make it in the written format and announce it in a very precise way. That is a very generous kind of an thing ना. एक election जीतने वाले से या election की तकरीर करने वाला तो ये बातें करे तो वो हमें absorb होती हैं कि हाँ जी इसने तो तकरीर की है. But this is not the matter of तकरीर. Now this is the practical matter. We have to go through this situation. There are a lot of students, lot of parents, lot of teachers, schools, institutes. They are all depending upon you. They are following you. How many schools are getting open in all that pandemic time? आपने जो कहा जैसे कहा, I know कि 20% का notification नहीं था, but जितने schools का मुझे पता था उन सब ने वो fee waiver दे दिया. And they said कि मैम हमारे पास रिटर्न में नहीं था बट हमने दे दिया. तो स्कूल्स आर फॉलोइंग यू. अगर 1, 2, 4 स्कूल्स ने कुछ गलत किया भी होगा तो आप उन सारों को क्यों उसमें लेके आ जाते हैं और उसको प्रिसाइजली लेके क्यों नहीं चलते. हमारे पास ऑलरेडी वर्किंग डेज बहुत कम होते हैं, पर इसके बाद तो बहुत कम हो गए. अब हम स्मार्ट सिलेबस में वर्किंग डेज कम करके अगर सिलेबस उतना ही रख के और फिर ये कह देंगे कि हम 7th को मीटिंग करके फाइनलाइज करेंगे, तो लेट्स वेट फॉर द 7th. दैट डू नॉट गिव दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट बिफोर 7 को एक प्रॉपर प्रिसाइज सोल्यूशन दे दें. आइदर यू आर गोइंग टू ओपन इट, यू आर नॉट गोइंग टू ओपन इट. इफ यू आर गोइंग टू ओपन इट ऑन विच ग्राउंड्स, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू ओपन इट ऑन विच ग्राउंड्स. बिल्कुल एसओपीज क्या होंगे, और जहांगीर से इस हवाले से पूछते हैं. जहांगीर, कहा तो जाता है, बिल्कुल इनकी बात ठीक है कि रात को उठ के ट्वीट कर दिया जाता है और उसके ऊपर फिर पूरा सूबा चल रहा होता है. इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए नोटिफिकेशन होना जरूरी होता है, तो इनको नोटिफिकेशन पहले इशू करना चाहिए, उसके बाद जो है वो ट्वीट करना चाहिए. आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, पीटीआई की गवर्नमेंट शायद अभी तक यही समझती है कि वो सोशल मीडिया पर ही सारी हुकूमत चला रही है, और जितनी भी अनाउंसमेंट अभी तक आई हैं वो सारी सोशल मीडिया पर आती हैं, और उसके बाद आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने उसको इम्प्लीमेंट करना है, इन्फोर्स करना है, वही कंफ्यूज होते हैं. आप किसी भी मुराद राज के ट्वीट का अगर सीईओ एजुकेशन से पूछें तो वो कहेगा नोटिफिकेशन कोई नहीं है. देखिए, उसके लिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा उसके लिए महकमाना तौर पर ट्वीट की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ही कंपलसरी है, कंपल्शन है कि आप नोटिफिकेशन जारी करें, रिटर्न में करें, ताकि कल को देखें. सोशल मीडिया पे तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आपका अपना अकाउंट है, आप बाद में ये कह सकते हैं कि जनाब फेक अकाउंट था, आप ये कह सकते हैं कि हैक हो चुका था. ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि आपके अकाउंट से अगर कोई हैकर कोई अनाउंसमेंट कर देता है तो क्या उसको भी एज इट इज़ लिया जाएगा जिस तरह आप अपने अनाउंसमेंट को देते हैं सोशल मीडिया पे. तो ये खुद गवर्नमेंट को समझना होगा कि सोशल मीडिया इज़ नॉट द राइट जॉब फॉर देम. उनको रिटर्न में नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए ताकि डिपार्टमेंटल जो है आपके, क्योंकि इन्फोर्स करना है, आपकी जो हायरार्की सारी बनी हुई है, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सीईओ एजुकेशन ने करना है, उसके नीचे डीओज हैं, डिप्टी डीओज हैं, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, आपके स्कूल सरबराहान हैं. उनको जब तक, अच्छा, किसी भी आप हेड से, किसी भी डीओ से, किसी भी ऑफिशियल से पूछें कि जनाब ये गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, वो कह रहे हैं टीवी पे ही सुना है या सोशल मीडिया पे ही सुना है. तो अलमिया इस गवर्नमेंट का ये है कि ये अनाउंसमेंट्स पहले कर देती है और उसके कई कई दिन या कई कई हफ्ते या उससे कई कई माह लग जाते हैं उसको साबित करने में. जैसे प्रमोशन का इन्होंने जो अनाउंसमेंट कर दिया था तो वो मई में कर दिया था कि हम तमाम बच्चों को बगैर एग्जाम के पास कर देंगे, लेकिन उसका नोटिफिकेशन अभी तक टिल डेट बोर्ड की तरफ से जारी नहीं हुआ. इन्होंने काबीना जो थी उससे मंजूर करवा लिया है, लेकिन अभी तक तालीमी बोर्ड्स की तरफ से रिटर्न में नहीं आया कि हम तमाम बच्चों को पास कर रहे हैं या उनका रिजल्ट जारी कर रहे हैं. अभी तक सेकंड ईयर के रिजल्ट की डेट अनाउंस नहीं हुई, इवन के मैट्रिक के रिजल्ट की डेट अनाउंस नहीं हुई, जो कि हर साल जुलाई में आ जाता था. तो ये इतना ज़्यादा इनके पुअर डिसीजंस हैं, ये सिर्फ अनाउंसमेंट्स करते हैं. शायद ये अभी भी खुद को ओपोजिशन में समझते हैं कि हम सिर्फ ऐलानात करेंगे. इम्प्लीमेंट किसने करना है? आपने इम्प्लीमेंट करना है. आप गवर्नमेंट हैं, आप सॉलिड डिसीजन लें, उसको राइट अप में लेके आएँ, उसमें कुछ अगर चेंज करने. देखें, फीस वाले मामले में क्यों नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सके? एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कह दिया कि हमारे पास अख्तियार नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल की फीस को कम कर सकें. इसके बाद इन्होंने मंजूरी ली, तरमीम करवाई इस कानून में और दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया, जिसको तकरीबन 1 माह का वक्त लग गया. अब यही हाल इनका बोर्ड के एग्जाम के साथ हुआ. इन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दी कि हम तमाम बच्चों को बगैर इम्तहान लिए प्रमोट करेंगे. अब तालीमी बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए, जनाब हम तो कानून के मुताबिक एग्जाम के बगैर किसी को पास नहीं कर सकते, किसी को रिजल्ट नहीं दे सकते. तो इन्हें दोबारा कानून से मंजूरी लेनी पड़ी, काबीना से मंजूरी लेनी पड़ी. तो अब दोबारा से मंजूरी हो चुकी है, लेकिन अभी वापस वो जो मंजूरी है वो बोर्ड के पास नहीं गई. अब पंजाब डिवीज़न, पंजाब भर में 9 तालीमी बोर्ड्स हैं,
تو ان تمام میں صرف فیصل آباد میں 1 لاکھ سے زائد بچہ میٹرک اور اسی طرح 1 لاکھ سے زائد بچہ انٹرمیڈیٹ میں اپیئر ہوتا ہے. تو ان 2 لاکھ سے زائد بچے ویٹ کر رہے ہیں صرف فیصل آباد ڈویژن کے کہ ان کو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ کب ملے گا. وہ بلینک ہے ابھی ٹوٹلی, کیونکہ گورنمنٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یونیورسٹیز تو فرسٹ ایئر پہ لے رہی ہیں ایڈمیشن, لیکن کالجز کو انہوں نے روک دیا ہے کہ 9th پہ آپ نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن نہیں کرنا. مطلب یہ ایک گورنمنٹ کی اپنی ڈیول پالیسی ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں فرسٹ ایئر کی بنیاد پہ ایڈمیشن کر رہے ہیں, لیکن آپ فرسٹ ایئر کالجز کو روک دیا ہے ٹوٹلی کہ آپ نے 9th کی بنیاد پہ ایڈمیشن نہیں کرنا فرسٹ ایئر میں. اب دیکھیں وہ بھی بچوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. ان دنوں فرسٹ ایئر کی کلاسز لگ چکی ہوتی تھی, کیونکہ آپ کا جولائی میں میٹرک کا رزلٹ آیا تو اگست میں آپ کے تمام ایڈمیشن مکمل ہو کے ویری اسٹوڈنٹس بینچز کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے اور اپنے لیکچرز کو نوٹ کر رہے ہوتے تھے. لیکن الٹیمیٹلی اب ایک کرونا جیسی وبا تو آئی ہے, اب اس کا حل بھی تو کوئی نہ کوئی نکالنا ہے. حل کیا نظر آتا ہے؟ اچھا, ایس او پی جو گورنمنٹ نے دیے ہیں وہ خود گورنمنٹ کے اپنے ادارے اس کو فالو نہیں کر سکتے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں ماسک کی بات کریں, ماسک کمپلسری اگر کہا ہے کہ کلاسز میں, تو اس میں یہ گورنمنٹ سکولز میں پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ہر پیرنٹ روزانہ بچے کو ماسک پرووائڈ نہیں کر سکتا اور اسکول کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہے روزانہ ماسک پرووائڈ کرے. سیکنڈلی روزانہ آپ نے ڈس انفیکٹ کرنا ہے, تو آپ کو بھی پتا ہے کہ کیمیکلز کتنے کاسٹلی ہوتے ہیں, تو آپ روزانہ ڈس انفیکٹ کروا سکتے ہیں, اسکول کو پاسبل ہی نہیں ہے فنڈز اتنے لگائیں. سینیٹائزر کی بات کریں تو آپ نے ہر اسکول میں ہر کلاس میں سینیٹائزر رکھنا ہے, وہ بھی پاسبل نہ, وہ چلیں کسی حد تک کہیں کہ پاسبل ہو سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ نے ماسک استعمال کرنا, ہاں وہ آپ کتنا بجٹ رکھیں گے ماسک کے لیے, کیونکہ آپ کے گورنمنٹ اسکول میں پیرنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ روزانہ بچے کو ماسک لگا کے گھر سے بھیجیں. دوسری چیز اس کے بعد آپ ڈسٹینس کی بات کریں تو وہ کسی صورت بھی گورنمنٹ اسکول میں پاسبل نظر نہیں آ رہا. جتنی تعداد ہمارے پہلے ہی بچے باہر بیٹھتے ہیں, فیصل آباد میں پہلے ہی 1000 کمرے مزید بنانے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم ڈسٹینس پہ جائیں گے, سوشل ڈسٹینسنگ کریں گے, تو پھر تو آپ کے پہلے بھی ہم سٹی 41 اس کو کئی بار ہائی لائٹ کر چکا ہے کہ 8 لاکھ بچوں میں سے اگر آپ 50% بھی کریں تو 4 لاکھ بچے آپ کے آؤٹ آف کلاس ہو جائیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اب موجودہ صورتحال سے کسی نہ کسی طریقے سے نپٹنا پڑے گا. تو سکولز جو ہیں, ٹیچرز جو ہیں, وہ اپنی اسٹریٹجی بنا رہی ہیں, گورنمنٹ اپنی بنا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہونا کیا جا رہا ہے اور کیا ہوگا, ہمارے جو بچے ہیں ان کا مستقبل سنورے گا یا نہیں سنورے گا. لیکن ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احسن انداز میں یہ تمام معاملات کو حل کر دے. تو شبانہ بہت شکریہ آج کے شو کے اندر آپ آئیں. جہانگیر آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ بھی شو کے اندر آئے. تو ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین شہر فیصل آباد کے اندر سپورٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو صورتحال دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہے. جتنے بھی سپورٹس کے, ایتھلیٹکس کے, یا پھر اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کے, ہاکی کے, فٹ بال کے یا کبڈی کے جتنے بھی چیمپئنز ہیں, جتنے بھی سپورٹس مینز اور سپورٹس وومنز ہیں, ان تمام کے تمام جو ہیں وہ کافی پریشان نظر آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سہولیات کا بہت زیادہ فقدان ہے شہر فیصل آباد کے اندر, چاہے وہ گراؤنڈز ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ وہ مراعات ہوں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو دی جانی چاہیے لیکن ان کو نہیں مل رہی. اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک فیصل آباد شہر کی جو ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن ہوتی تھی پی سی بی کی جانب سے, اب اسے مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا ہے. اب اس ایسوسی ایشن کا کام کیا ہوتا تھا کہ نیا ٹیلنٹ جو ہے اسے ہنٹ کیا جاتا تھا. نہ صرف نیا ٹیلنٹ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایونٹس فیصل آباد کے اندر کروائے جاتے تھے ان کے اندر یہ ایسوسی ایشن پی سی بی کے ساتھ مل کے ایونٹس کو کرواتی تھی. جب نئے ٹیلنٹ کی بات آتی تھی تو سلیکٹرز تو پی سی بی کی طرف سے آتے تھے, لیکن جتنا بھی کرکٹ کلبز کی طرف سے ٹیلنٹ بھیجا جاتا تھا ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے وہ ان ایسوسی ایشنز کی جانب سے ہی بھیجا جاتا تھا. مکمل طور پہ اس کے باقاعدہ الیکشن ہوتے تھے اور الیکشنز کے بعد ہی اس کا چیئرمین اور صدر جو ہے وہ منتخب کیا جاتا تھا. تو آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے, کیونکہ ان کو پی سی بی کی طرف سے ختم کر دیا گیا ہے اور اگر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے تو کون سے ایسے مسائل ہیں جو کہ فیصل آباد کے اندر سپورٹس مینز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. کرکٹ کے میدان جو ہے وہ اب ویران ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے. تو اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے طارق فرید صاحب میری بھائی جانب موجود ہیں, ان کو دعوت دے رکھی ہے شو کے اندر. سابقہ سیکرٹری ہیں فیصل آباد ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے, اور ان کے ساتھ ساتھ میری دائیں جانب جو ہیں وہ عمر فاروق کاہلو موجود ہیں جو کہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں نارتھ ریجن پنجاب سپورٹس اینڈ کلچر ونگ کے. تو دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں.
لیکن پہلے جو ہے وہ میں طارق فرید صاحب کی طرف چلنا چاہوں گا. طارق فرید صاحب, آخرکار ایسوسی ایشن کو ختم کیوں کیا گیا؟ ان کو کس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ کیا بہتری آ سکتی ہے اس ایسوسی ایشن کو ختم کر کے؟ حالانکہ بہت سارے ان کے کام تھے جو کہ ایسوسی ایشن ہی نپٹا رہی تھی, لیکن اب ایسوسی ایشن کو سرے سے ہی ختم کر دیا گیا. یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ ہے کہ جب نئی رجیم آئی ہے نا, جو چینجز آئی ہیں حکومت میں, تو اس وقت جب خان صاحب آئے ہیں انہوں نے سوچا کہ اس کو ذرا تھوڑا سا بہتر کیا جائے. ان کی خواہش تھی کہ یہ سسٹم تھوڑا سا اس طرح اچھا ہو جائے کہ جب ہم لوگ ہمارے بچے انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیلنے جاتے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہ ہوئے. ان کا تو ویژن بالکل ٹھیک تھا, لیکن جو کرکٹ بورڈ میں بندے تھے بیٹھے ہیں انہوں نے اس ویژن کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا, اور اس امپلیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے اب تک کرکٹ کی جتنی کرکٹ ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے. جب یہ سسٹم آیا تھا تو ان کا ارادہ تھا کہ اس کو دوبارہ اچھے طریقے کے ایسوسی ایشن کا سسٹم بنایا جائے. خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن اور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن کو اتنا مضبوط کرو کہ نیچے سے جو ٹیلنٹ ہے وہ ختم نہ ہو. لیکن خان صاحب کے ہی گورنمنٹ کے اندر اسے ختم کر دیا گیا. وہ دیکھیں جی, خان اب ہر جگہ تو نہیں جانا نا خان صاحب نے. انہوں نے احسان مانی صاحب کو بٹھایا ادھر چیئرمین کرکٹ بورڈ, تو احسان مانی صاحب کو چاہیے تھا کہ جتنے سٹیک ہولڈر پیچھے جب تقیر ریاض صاحب تھے انہوں نے تمام ایسوسی ایشن کے عہدیداران کو اور اس کے علاوہ جتنے بڑے کرکٹر تھے ان کو بلا کے. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی نااہلی نہیں ہے؟ یہ بالکل ان کی نااہلی نہیں ہے, یہ نااہلی کرکٹ بورڈ کے بندوں کی. اب کرکٹ بورڈ کے بندوں کو کس نے بٹھایا؟ وہ تو خان صاحب نے بٹھایا ہے. اور خان صاحب کے بٹھائے گئے بندے اگر نااہلی کریں گے تو یہ خان صاحب کی نااہلی نہیں ہوگی؟ تو نااہلی تو اس طرح ہوگی کہ ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, بالکل صحیح. ایکشن اب تک کیوں نہیں لیا گیا؟ یہ آپ کے سامنے یہ جو حالات چل رہے ہیں, اور آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں یہ خان صاحب کی نااہلی. ملک کے حالات وہ ادھر ہی اتنا برا پھنسے ہوئے ہیں. ابھی کرکٹ کی طرف کیا ہے, لیکن جو بندے بیٹھے ان کو تو ذمہ داری دینی چاہیے نا, پوری کرنی چاہیے. یہ غلط کیا انہوں نے, ان پہ نوٹس لینا چاہیے ان کو. اور اگر وہ نوٹس نہیں لے رہے تو پھر یہ تو خان صاحب کی نااہلی ہوئی نا. اگر آپ کو یہ چیز نہیں خان صاحب کی نااہلی لگ رہی تو جو بچہ جو کہ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتا ہے اور اسے بہت سارے موقع اس ایسوسی ایشن کی وجہ سے آگے جانے کے ملتے ہیں, اس کو اب نہیں مل پا رہے, وہ کس کو بلیم کرے؟ نہیں, وہ تو بالکل اس طرح بچے ہمارے جو کم از کم 30 سے 40 ہزار بچہ جو ہے نا, بالکل ان کو موقع ملتا تھا. 2 سال سے وہ گھروں میں بیٹھے ہیں. یہ انتہائی زیادتی ہے. اس پہ جو بھی ہے جس کو بھی ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے اس کو ٹھہرا کے اس پہ ایکشن لینا چاہیے. یہ بچے میرا خیال 2 سال سے نہ کلب کرکٹ ہو رہی ہے, نہ ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے جو چیمپئن شپ ہوتی تھی ہمیشہ ہر ڈسٹرکٹ اپنی چیمپئن شپ کراتا تھا, وہ بھی نہیں ہو رہی. اور نہ ہی انٹر ڈسٹرکٹ ہو رہی ہے, نہ ریجن. آگے ہوتا تھا سسٹم, پہلے ڈسٹرکٹ میں بچے موقع ملتا تھا, ڈسٹرکٹ سے بچے پرفارم کر کے ریجن میں جاتے تھے, ریجن سے پرفارم کر کے قائد اعظم ٹرافی ہوتی تھی اس میں کھیلتے تھے, یہاں گریڈ 2 ہوتی تھی, جو شاید گریڈ 2 میں تھے اس میں موقع ملتا تھا, جو اوپر چلے جاتے ہیں قائد اعظم ٹرافی میں سے اس کو موقع ملتا تھا. وہ سب کچھ بند ہو گیا ہے. دیکھیں, پارٹی کے جتنے بھی عہدے ہیں یا وزارتیں ہیں, میرا نہیں خیال عمران خان کی نظر سے گزرے بنا ہی لگا دیے گئے ہوں, ان کی نظر سے گزرتے ہیں. اگر اس کے باوجود وہ کسی اہل بندے کو وہاں پہ بٹھاتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتا تو الٹیمیٹلی ان کو نوٹس لینا چاہیے. اور اگر وہ نوٹس نہیں لیتے دین یہ صحرا جو جائے گا انہی کے سر جائے گا, کیونکہ الٹیمیٹلی سپریم پاور تو وہی ہے نا, انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ عمر فاروق کالو بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. آپ تو ریپرزینٹیٹیو ہیں گورنمنٹ کے, لیکن صورتحال آپ کے سامنے موجود ہے, میں کچھ کہوں گا نہیں, آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں. آپ نے یہ بات کی کہ یہ خان صاحب نے بندے پوائنٹ کیے تھے اور یہ فیلئر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, چونکہ 2 سال ابھی ہماری گورنمنٹ کو ہوئے ہیں, بہت سارے فیصلے غلط کیے جا سکے ہیں ماضی میں. اس گورنمنٹ میں اس طرح کا غلط فیصلہ نہیں ہوا. کچھ پرابلمز ہیں جو بندے پوائنٹ کیے جاتے ہیں, ان کو کام کرنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے یا کسی قسم کا پرابلم ہے. 2 سال سے جناب کون سی دشواری ہے جو کہ دور ہی نہیں ہو پا رہی ہے؟ سسٹم تو پرانا جو چل رہا تھا وہی سسٹم ہے. اب جب سسٹم کو آپ پکڑتے ہو, اس میں کچھ کرنا چاہتے ہو, تو یہ بیوروکریسی اور جو مافیا ہے وہ جو ہے. یعنی آپ بیوروکریسی کو مافیا کہہ رہے ہیں؟ میں بیوروکریسی کو نہیں, مافیا بیوروکریسی سے ہٹ کے بھی ایک مافیا ہے. یعنی بیوروکریسی بھی مافیا ہے؟ بیوروکریسی اگر کام نہیں کرے گی خان صاحب کے ویژن کو لے کے تو مافیا ہے. تو جناب خان صاحب اگر ان کے ویژن پہ کام نہیں کر رہے, وہ سپریم پاور ہے, ایکشن لیں اس کے اوپر. 30 سال میں جو بیج بویا گیا ماضی کے پارٹیز نے اور لوگوں نے, تو اس کو صاف کرنے میں کچھ ٹائم چاہیے. کتنا ٹائم چاہیے؟ میں کہتا ہوں 5 سال چاہیے, اور 5 سال میں ہم انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی لوگوں کی توقعات پہ پورا اترے گی. وہ جو مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے انشاءاللہ تعالی اس پہ خان صاحب پورا اتریں گے, اور پی ٹی آئی کے سارے تمام ورکر بھی اس پہ پورا اتریں گے. آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں گورنمنٹ کے, ریپرزینٹیٹیو ہیں سپورٹس کے حوالے سے,
ان کی جو شکایت ہیں ان کو اوپر تک آپ نے پہنچایا کسی نے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آج ہم بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکیں. یہ جو پرابلم ابھی انہوں نے ختم کر کے جس طرح کا پرابلم فیس کرنا پڑے گا ہائی لائٹ تو لوگوں ہم کو. بہت سارے مسائل کرتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ متعلقہ وزیر کے پاس جائیں یا پی سی بی والوں کے پاس جائیں، کیونکہ آپ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں نارتھ ریجن پنجاب کے سپورٹس اینڈ کلچر کے، تو آپ نے ہی ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا ہے اپنی قیادت کے پاس. ہم نے یہ چیز کچھ دن پہلے سیف اللہ خان نیازی صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس میں بہتری کے لیے جو ہے ہمیں کچھ پلیٹ فارم مہیا کریں، کچھ سلسلہ ایسا ہو جس سے ہم اس چیز کو بہتر کر سکیں. وہ ختم تو کر دی، ختم تو بہت ساری چیزیں کرتی رہی ہے، ماضی میں بھی حکومتیں کرتی رہی ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں من مرضی کی جو چیزیں لاگو کی گئیں اس ملک پہ، ان چیزوں سے بگاڑ ہوتی گئی. عام آدمی کا بچہ کس طرح سپورٹس مین بنے گا؟ اگر اس طرح کی اکیڈمیز ہی بند کر دی گئیں تو وہ چل نہیں پائیں یعنی آپ گے. کی نظر میں یہ کام غلط ہوا ہے؟ یہ غلط ہے کام، اس کو بہتر ہونا چاہیے. بہتر آپ کس طرح سے کریں گے؟ اب اگر ہم آج شو کر لیتے ہیں، اس مسئلے کو ہائی لائٹ اوپر کیسے کریں گے؟ آپ وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں گے، متعلقہ وزیر کے پاس جائیں گے، پی سی بی کے چیئرمین کے پاس جا کے ریکویسٹ کریں گے، ان کی جو آواز ہے وہ کہاں تک پہنچا سکتے ہیں؟ میں ایز اے سیاسی ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے پی ٹی آئی کے ورکر کو بولنا سکھایا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو واپس اپنی پرانی سطح پہ لے کے آئیں گے تاکہ سپورٹس مین کو ایک پلیٹ فارم مہیا ہو، یعنی ریسٹور کروائیں گے آپ، انشاءاللہ اس کی آواز لے کے جائیں گے اوپر تک. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح بچوں کا نقصان ہے. بچوں کا نقصان، بالکل. طارق فریدی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مطمئن ہیں آپ ان کے جواب سے، یا آپ کسی ایم پی ایم این اے سے بات کی ہو کہ جناب ہمارے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جائے، قیادت تک بات پہنچائی جائے، اس کو ریسٹور کیا جائے، اور اس طرح سے تو کرکٹ کا بڑا نقصان ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ آپ کی مہربانی ہے جو آپ نے ہمیں بلایا. دیکھیں یہ جو ادارہ ہے نا پی سی بی، یہ ڈائریکٹ پی ایم کے نیچے آتا ہے، اس میں ایم پی ایم این اے نہیں انوالو ہوتے ہیں. یہ آپ کے میڈیا تک آواز پہنچانے کے لیے آپ ان یہ کو، آپ کا جو آپ نے جو موقع دیا انشاءاللہ تعالی یہ آواز پہنچے گی ادھر. یہ بہت اچھا کیا آپ نے ہمیں موقع دے دیا ہے. انشاءاللہ تعالی بالکل یہ آواز ان تک ہم کوشش بھی کریں گے، ان سے تھرو بھی کوشش کریں گے یہ ادھر آواز پہنچائیں. لیکن جو آپ کا موقع ہے اس سے ہم بہت مشکور ہیں آپ کے، کیونکہ بچے بالکل گھروں میں بیٹھے ہیں. اب بتائیں ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کھیلے. جب پاکستان کھیلنے کے لیے آپ کے پاس کوئی موقع ہی نہیں ہے تو ان کے ماں باپ ان کو کیوں کرکٹ کھیلنے دیں؟ اچھا ایسوسیشن کو بند کرنے سے ملٹیپل کوئی ایفیکٹس آ رہے ہوں گے سپورٹس مینز کے اوپر، اب وہ کون کون سے ہیں باری باری سب بتائیں. سب سے پہلے تو یہ آتا ہے کہ بچے جو ہے نا انڈر 19 کی ٹیم تھی، انڈر 16 کی ٹیم تھی، انڈر 13 کی ٹیم تھی، پھر اوپر بڑی ٹیم تھی، سینئر ٹیم تھی. بچے جو ہیں وہ والدین اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کرکٹ ایک خود بڑا پروفیشن ہو گیا، اس میں پیسہ بھی بڑا آ گیا. جو پلیئر بنتا ہے وہ بہت زیادہ اللہ کا کرم اس پہ اتنی امیر ہو جاتا ہے. ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں اس کرکٹ میں آ جاؤں. اس کو انہوں نے قومی ہاکی کھیل کو جو تھا نا وہ کرکٹ کی طرف لے گئے ہیں، اور اب بچوں کے لیے موقع نہیں ہے. بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، بچوں کے ماں باپ کہتے ہیں کہ آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی ہم کیا کریں جب بچے ہمارے کرکٹ کھیل رہے ہیں، گھر میں روٹی نہیں ہے، تو بچوں کی پرابلم ہو رہی ہے. اس پہ کوئی سوچ نہیں رہا. یہ کب سوچیں گے؟ ہم تو ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے، آپ سے بھی ریکویسٹ کریں. سب سے پہلے کرکٹ بورڈ کو چاہیے تھا اس کو امپلیمنٹ کرتے، اس کے بیٹھ کے اس کا جو بھی بنانا تھا، اس کا جو سیٹ اپ اگر آپ نے پچھلا توڑا ہے تو نیا سیٹ اپ اب تک آ جانا چاہیے تھا، نہیں آیا. ان کی نااہلی ہے، بہت زبردست ہے نااہلی ہے. کیوں نااہلی ہے؟ ادھر بندے وہی بیٹھے ہیں جو پرانے تھے، انہوں نے ایسا غلط بریف کر کے تباہی نکال دی ہے، اور اس پہ کوئی نہیں پوچھا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس پہ عمران خان صاحب کو بالکل نوٹس لے کے اس پہ کوئی ایکشن لیں. تو بچے 2 سال سے آپ بتائیں، وہ بھی کرکٹر تھے، بڑا لیجنڈ تھا، اس سے آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ 2 سال بچہ کرکٹ نہ کھیلے تو بچہ ویسے ختم ہو جاتا ہے. اگر پتہ ہوتا تو میرا خیال یہ معاملات پیش ہی نہ آتے. وہ ایکچولی آپ کو پتہ ہے وہ جو معاملات ہے کرکٹ تو اب اتنے بڑے ملک کے مسائل. اچھا میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ سپورٹس مینس تھے، جو ایتھلیٹس تھے، انہوں نے خاص طور پہ عمران خان صاحب کو بڑا سپورٹ کیا الیکشنز میں. ہمارے جو فنکار تھے انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. سنگرز جو تھے، جو ایکٹرز تھے، ان کی یہ سب کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اقتدار کے اندر آئیں. بہت دفعہ میں جب تھیٹر کے اندر کوریج کے لیے ہم جاتے تھے تو وہاں پہ بھی دیکھنے کو ملتا تھا کہ جگتوں کے اندر ہی قائل کیا جاتا تھا وہاں پہ بیٹھی عوام کو کہ ووٹ اس دفعہ عمران خان کو دیا جائے. لیکن اب جس طرح سے جو صورتحال آپ کے سامنے 2 سال ہو چکے ہیں اور 2 سال مکمل ہونے پہ ہمارا جو حال ہے پاکستان کا، نیا پاکستان جو اس وقت بن چکا ہے، اس کے اوپر اب تنقید بھی اسی طرح کی جاتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ عمران خان صاحب کو خاص طور پہ جتنا پیار سپورٹس مینز کرتے تھے
اس حساب سے ان کو فیڈ بیک مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ میرا نہیں خیال اگر ملتا ہوتا تو کوئی ایکشن لے لیتے. ابھی فیڈ بیک یہاں نہیں مل رہا, لیکن یہ بات تو سچی ہے, ہر بندے نے ان کے لیے پوری جان لگائی ہے, ان کو اوپر وہ اقتدار ان کو مل جائے. ان کو امید تھی کہ یہ خان صاحب آئیں گے, اسپورٹس مین کو, باقی جس طرح آپ نے ایکٹرز کا ذکر کیا ہے, اسپورٹس مین کو تو بہت امید تھی, کم از کم ہم کرکٹ والوں کو بڑی امید تھی جی کرکٹ بڑی بہتر ہو جائے گی. کرکٹ بہتر کرنے کی بجائے کرکٹ میں حقیقت یہ ہے کرکٹ کو ختم کر دیا ہے, اور ابھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کانسٹیٹیوشن بھی کوئی نہیں صحیح طریقے سے بنے, تمام کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں ڈیموکریسی بالکل نہیں ہے. وہ نامینیشنیں ہیں جو انتہائی زیادتی. پہلے ہوتا تھا جب ہم لوگ فیصل آباد کی ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن بنتی تھی, اس میں 57 کلب ہوتے تھے, جو پچھلا تھا نا ٹنور, اس میں 57 کلبوں کو رجسٹر رائٹ آف ووٹ دیا جاتا تھا پریزیڈنٹ کو. معذرت چاہوں گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی میں غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی غلام مصطفیٰ صاحب پوچھیے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں طارق صاحب سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, طارق فرید صاحب سے. جی جی جناب ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی کلب ہیں وہ ہمارے ٹوٹلی ختم کر دیے گئے ہیں پی سی بی نے. اس کے اوپر ابھی تقریباً 2 سال سے ہمارے جو بچے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اوپر کہیں بھی داد رسی نہیں ہو رہی. ماشاءاللہ ان کا یہ کافی دیر سے پچھلے کوئی 15 سال سے پی سی بی کے ساتھ منسلک ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہماری گراؤنڈیں ہیں, ہمارے فیصل آباد میں گراؤنڈیں نہیں ہیں, ہم کہیں کھیل نہیں سکتے. ہمارے پاس صرف 2 گراؤنڈیں ہیں, ایک بوڑا والی گراؤنڈ اور ایک سٹیڈیم, اور وہاں بھی کلبوں کی بھی ایون کے رسائی نہیں ہے. اور اگر ہم وہاں پہنچتے ہیں, پہلی بات ہے ہم اپنے بچوں پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں, اگر ہمیں گراؤنڈ لینی پڑتی ہے تو وہاں پہ منیمم 3000 4000 تک ہمیں پے کر کے ہمیں ایک میچ کھیلنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, کالو صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, عمر کالو صاحب, ان سے بھی کہ کم سے کم ہماری فیس تو کم کروائی جائے. ہم نے بچوں کو کرکٹ دینی ہے, اپنی جیب سے ہم پیسے لگاتے ہیں, اور اسی میں ہمیں کچھ نہ کچھ کروا دیا جائے کہ ہم اس میں تھوڑی سی ہماری داد رسی ہو سکے. جی بہت شکریہ غلام مصطفیٰ صاحب آپ کے کال کرنے کا. عمر فاروق سے اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا. فاروق صاحب کیا کہیں گے, یہ بہت زیادہ شکایات جو ہیں وہ موصول ہوتی ہیں اکثر شہریوں کی. ان کا کہنا ہے کہ اقبال اسٹیڈیم میں جب کھیلنا ہو یا پھر اس کے ساتھ ساتھ بوڑا والی گراؤنڈ میں کھیلنا ہو پیسے چارج کرتے ہیں. آپ انتظامیہ کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں اس وقت؟ ہم اس طرح انتظامیہ کے خلاف ایکشن تو نہیں لے سکتے. بہتری کے لیے ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں ان کو اپنے ساتھ. ایکشن لینے کے پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ایکشن تو جو انتظامیہ ہے وہ خود لے سکتی ہے. اگر کوئی شکایت ان کو موصول ہوتی ہے تو ایکشن وہی لے گی. ایکشن تو کوئی بھی لیکن آپ کوئی دباؤ تو ڈال سکتے ہیں کہ یہ بچوں, عوام تو آپ کی ہے نا, الٹیمیٹلی آپ کے حلقے سے ہی جانا ہے جنہوں نے کھیلنے کے لیے جانا. ہماری جاب ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل کو اوپر تک ان کی آواز بلند کریں تاکہ ان کا مسائل کا حل کیا جائے. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں. اس پہ ڈی او اسپورٹ صاحب سے بھی ہم نے بات کی کہ یہ جو فیس چارج کرتے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے. انشاءاللہ تعالی میں امید دلواتا ہوں لوگوں کو کہ یہ فیس انشاءاللہ تعالی بہت جلد ختم ہوگی, اور یہ گراؤنڈ انشاءاللہ تعالی عام آدمی کے لیے بھی اس کے دروازے کھل جائیں گے. چلیں جی, میں کوشش کروں گا کہ 2 ہفتے بعد آپ کو دوبارہ اس شو میں بلاؤں تاکہ دوبارہ شہریوں کی کال لیں گے, اور اس 2 ہفتے کے اندر کوئی حل ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا پھر تب پتہ چلے گا. لیکن ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے اس بات کو کہا ہے تو اس پہ پورا بھی اتریں گے. ہمارے ساتھ طارق فرید صاحب موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. طارق فرید صاحب, آخر کیوں 2 گراؤنڈز ہیں اور 2 گراؤنڈز کے اندر بھی پیسے چارج کیے جا رہے ہیں, باقی گراؤنڈز ہیں ہی نہیں جہاں پہ جا کے بچے کھیلیں؟ یہ جو ہے چیز, اس کو تو پہلے سوچنا چاہیے نا, سب کو ہی سوچنا چاہیے تھا. جو بھی اپنی اتنی بڑی آبادی ہے فیصل آباد کی, صرف 2 گراؤنڈ ہے. ہاکی کا گراؤنڈ آپ دیکھ لیں, ہاکی اسٹیڈیم کا برا حال ہے, نہ ادھر کوئی آسٹرو ٹرف ہے. فیصل آباد میں کوئی آسٹرو ٹرف ابھی تک بچھی نہیں ہے. میں چلے ہٹ کے ہاکی پہ آ جاتے ہیں, لیکن ہماری کرکٹ کا حال ہے, کوئی گراؤنڈ نہیں. ہاں نسیم صادق صاحب جب تھے انہوں نے کوشش کی تھی, وہ ایک سعید اجمل کرکٹ اکیڈمی بن گئی, یہ ان کی کاوش سے بنی تھی. اسی طرح پرانے ڈپٹی کمشنر صاحب نے کنار روڈ پہ ایک کنال اسٹیڈیم مینگل صاحب کے دور میں ہوا تھا, وہ سپورٹس اسٹیڈیم کے نام پہ میرا ریونیو بورڈ سے ہو بھی چکا, لیکن اس کے کام ابھی تک کچھ نہیں ہوا. صحیح بات ہے, اس پہ کام ہونا چاہیے. ہم اب ملیں, کام ہونا چاہیے اور بننی چاہیے, زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ جو ہے وہ فیصل آباد کے اندر بننے چاہیے. تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, उमर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। जनाब क्या कहेंगे, फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगी स्पोर्ट्स को लेके? स्पोर्ट्स को लेके मैं इंशाल्लाह ताला हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नए ग्राउंड्स बने ताकि नई नस्ल को खेलने का मौका मिल सके। मैं एक चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगा मीडिया को कि सरकारी जितने भी स्कूल हैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और हमारे पास 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब 12 डिस्ट्रिक्ट की मैं बात नहीं करता, मैं सिर्फ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। सरकारी स्कूल हैं, ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, हर सिस्टम हमारे पास मौजूद है, और क्यों नहीं हम वहाँ से, माजी में तो बच्चे निकलते रहे स्कूल में से, वो हॉकी के प्लेयर बने, क्रिकेट के बने और मुख्तलिफ गेम्स में गए, तो अब क्यों फेलियर है? ये तो मुझे नज़र आता है कि पुरानी जो हुकूमतें थी उन्होंने स्कूल्स भी पुराने मौजूद थे, वो 40 साल पुराने स्कूल हैं, बेहतर क्यों नहीं कर पाए? ना एजुकेशन सिस्टम बेहतर कर पाए, ना स्पोर्ट्स बेहतर कर पाए, ना लोगों के लिए रोज़गार के बेहतर मौके पैदा कर रहे। अब वो जो सारा बिगड़ा हुआ पाकिस्तान मिला था आज से 2 साल पहले, उसको बनाओ संगार करने में और उसको बेहतर करने में टाइम दरकार है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक बदतरीन क्राइसिस से गुजरे हैं अभी रिसेंटली हम, कोरोना से। उसमें तो लोग घरों में बैठ गए, बिल्कुल वो कट ऑफ होगी सारी दुनिया। एक मैं मेन चीज़, आपने आर्ट टेस्ट की बात की थी, मैं इस अज़म को लेके चला हूँ कि स्पोर्ट्स और कल्चर में मीडिया भी शामिल है, क्योंकि जब तक मीडिया कवरेज नहीं करेगा, प्रिंट मीडिया नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं करेगा, तो वो उनकी प्रमोशन किस तरह होगी? अच्छा, उनको दुनिया किस तरह देखेगी? कल्चर का भी है आपके पास होता, तो कल्चर को कैसे प्रमोट करेंगे आने वाले? हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं 3 मीडिया को भी साथ शामिल करता हूँ। इसकी बेहतरी के लिए हमने आर्टिस्ट के, स्पोर्ट्समैन के और मीडिया पर्सन के जो लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए, इंशाल्लाह ताला उनके बच्चों की बेहतरी के लिए एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, ताकि उनको उसमें रिलीफ मिल सके, वो फीस में, उनके ट्रांसपोर्ट में, उनके हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए जिस तरह माजी में मुझे पता है बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड के लिए कतार लगी होती थी और वो ATM पे पैसे नहीं होते थे, तो वो इस तरह का सीन भी मैंने देखा। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में नादरा की कोशिशों की वजह से इतने लोगों में इतने अरबों रुपया डायरेक्ट तकसीम हुआ है, उसमें किसी ने कोई करप्शन नहीं की, किसी MNA MPs किसी को उसमें मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं मिली। उसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि राजा रियाज साहब ने ये बात मीडिया पे आके कही, तो इससे अंदाज़ा लगाओ कि हमारे अगर MNA MPs इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, मैं समझ तो अच्छा किया खान ने, किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं, डायरेक्ट लोगों को पैसे गए हैं, लोगों की हेल्प हुई है। इसी अज़म को लेके अगर आगे बढ़ें तो मीडिया पर्सन, स्पोर्ट्समैन और कल्चर में जो भी चीज़ें आती हैं, जितने भी शोबे हैं कल्चर में, उन सब की बेहतरी के लिए काम। अच्छा उमर फारूक साहब, तारक साहब ने कुछ जगह पॉइंट आउट की हैं ग्राउंड्स के हवाले से। इनका कहना है कि फैसलाबाद में जगह मौजूद हैं लेकिन ग्राउंड्स वहाँ पे नहीं बन पा रहे। मैं तारक साहब से चाहूँगा एक बार दोबारा पिन पॉइंट करें उन प्लेसेस को, ताकि अगर कोई आला अफसर हमें सुन रहा है, कमिश्नर साहब सुन रहे हैं, यहाँ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये मिल के कोई लाहे अमल तैयार करें उसके लिए। तो सही है। सबसे पहले तो जी एक जी गार्डन है इधर सरगोदा रोड पे, उसके सामने है निशान हैदर ग्राउंड, उसमें मेरा ख्याल 14 एकड़ है। उसके साथ ही बागा वाले में 9 एकड़ है। कनाल स्टेडियम जो अभी बंद पड़ा है, इसको मेरा ख्याल तकरीबन 52 एकड़ तो क्लियर हो गए हैं। कोर्ट्स में मैटर था, 52 कनाल जो है उसकी मिल गया है, स्टे ख़त्म हो गया है, वो उधर का उधर ही पड़ा, उसके नहीं किसी ने कोई पैसे नहीं रखे ना आज तक के। उसके अलावा एक कलीम शहीद में ना पार्क में DG थे PHA आसफ साहब, उन्होंने एक मीटिंग की थी कि यार इधर की ग्राउंड बन जाए, लेकिन वो ग्राउंड का मामला शुरू हुआ लेकिन कोई पता नहीं चला। पता चला कि उन्होंने NOC नहीं दिया फिर खुद ही। यार इसका NOC दे दे, इतना बड़ा वो पार्क है, गुलामाबाद में कोई ग्राउंड नहीं, एक एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, अगर उधर एक ग्राउंड बन जाए। और उससे मुल्का बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि बहुत ज्यादा गंजान आबाद है, रजाबाद, गुलजार, नियाज़ाबाद, सिद्दीकी अकबर टाउन है, सना पार्क है, बिलाल पार्क है, और कलीम शहीद कॉलोनी नंबर 1 है, कलीम शहीद कॉलोनी नंबर 2 है, और मर्जीपुरा है। बहुत सारे इलाके हैं जो कि उसके बिल्कुल सराउंडिंग में। और एक वो उधर महकमा वफाकी औकाफ की जगह पड़ी है। ये तो देखिए जी कमिश्नर साहब माशाल्लाह है, एक्टिव हैं, उनको चाहिए इनको बुला के बैठ के इनके साथ, अगर वो सुन रहे हैं कमिश्नर साहब भी, डिप्टी कमिश्नर साहब भी, देखें इनके बगैर तो कुछ नहीं चलेगा काम।
ان کو چاہیے کہ ان کو بلائے, بیٹھ کے جو جگہ پڑی ہے اپنے ڈی او سپورٹس اور ڈی ایس او سپورٹس کو بلا کے اس کو جلدی سے جلدی, اتنا بڑا انڈسٹریل سٹی اور ہمارے مخیر حضرات اتنے ہیں, وہ خود گراؤنڈ بنا دیں گے, آپ کو گورنمنٹ کے بجٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اس پہ کوئی کام شروع کرے گا تو پھر ہی ہوگا نا, پھر ہی بنے گی گراؤنڈیں. اور آپ دیکھیں ہاکی کوئی ایف ڈی اے کا اسٹیڈیم ہے, وہاں اسٹیڈیم یہ ایف ڈی اے کا اسٹیڈیم ہے, اور اس کا حال دیکھ لیں. اس کی جو دکانیں ہیں وہ سیل کی تھی نا, وہ دکانیں وہ حقوق پہ دی تھی, مالکانہ حقوق پہ سیل ہوئی ہیں. اس کا پیسہ کدھر گیا؟ اس کو ہاکی اسٹیڈیم پہ کیوں نہیں لگا؟ وہ کدھر گیا پیسہ؟ اس کی کسی نے فورینزک آڈٹ کروایا ہے, اس کا پیسے کو کدھر لگا دیا سارا؟ وہ ایف ڈی اے والے سے کمشنر صاحب نے پوچھنا ہے یا ڈپٹی کمشنر صاحب نے پوچھنا ہے. ہم تو آگاہی کر سکتے. تو وہ گراؤنڈ کی خوشحالی کے لیے لگا, نہ پہ اسپورٹس مینس کی خوشحالی کے لیے لگا, اور نہ ہی کسی قسم کا سامان جو ہے وہ اسپورٹس مینس کو پرووائڈ کیا گیا. وہ پیسے گئے تو گئے کہاں؟ یہ سوال پیدا ہو. اس کا سوال پیدا ہو, اس کا کون کس نے لینا ہے جی؟ کمشنر صاحب نے لینا ہے, ڈپٹی کمشنر صاحب نے لینا. کبھی کمشنر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے؟ نہیں, ابھی تک نہیں ہوئی میری. نہیں, پہلے کمشنر سے ہوئی تھی, کیونکہ ہمارا سیٹ اپ نہیں ہے, ہم فارغ بیٹھے ہیں. کس بحاف پہ جائیں ان کے پاس؟ بحاف اس پہ جائیں کہ اپنی پرانی تنظیم کو اکٹھا کریں, اور اکٹھا کر کے کوئی بھی شکایت ہوتی ہے تو وہ کمشنر صاحب کے پاس جاتا ہے, آپ بھی لے کے جائیں. لیکن ہم اگر کمشنر صاحب شو کو دیکھ رہے ہیں تو ہم ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی جناب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ بہت سارے مسائل سپورٹس کے حوالے سے پیدا ہو چکے ہیں, ان کو حل کروائیں متعلقہ جو سپورٹس کے آفیسرز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر گورنمنٹ کی طرف سے یا پی سی بی کی طرف سے ان کی ایسوسیشن ختم کی گئی ہے تو والنٹیئرلی ان سے کام لیا جائے. والنٹیئرلی آپ اتنی جگہ جو پن پوائنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ کے اختیارات ہیں تو آپ وہاں پہ گراؤنڈ لازمی بنائیں. محکمہ اوقاف کی جگہ ہو یا پھر کسی بھی محکمے کی ہو, آپ اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اگر کسی چیز کی کمی ہے تو لیک آف کمیونیکیشن کی کمی ہے. کمیونیکیشن آپ بنائیں, اور کمیونیکیشن سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ دوسرے لوگوں کے ذمہ کام لگائیں. ایک بار میٹنگ کر لیا کریں جسٹ مہینے میں ایک دفعہ, جس کے اندر آپ والنٹیئرز کو بھی لیا کریں, سپورٹس کے آفیسرز کو بھی لیا کریں, اور جو سپورٹس مینز اور وومنز ہیں ان کو بھی لیا کریں. تو ایک 15 سے 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی میٹنگ کے اندر آپ پورا سکیچ جو ہے آپ کے سامنے شہر کا آ جایا کرے گا کہ سپورٹس کے اوپر کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہیں, کتنے بجٹس موجود ہیں, اور کون سے بجٹ کہاں پہ لگ رہے ہیں, نئے پروجیکٹس کون سے شروع ہونے والے ہیں, اور الاؤنسز کتنے دیے جا رہے ہیں. یہ تمام چیزوں کے حوالے سے جناب آپ ہی سے درخواست ہے اور آپ ہی سے حل کر سکتے ہیں. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جناب اس حوالے سے؟ میرا تو یہی پیغام ہے جی, بیٹھ کے کوئی گراؤنڈز بھی بنا لیں, اور پی سی بی والوں سے خاص کر ایک ریکویسٹ ہے کہ جو سسٹم آپ نے بند کیا ہے اس کو فوری طور پہ شروع کیا جائے. دوسرا یہ دیکھیں, ابھی انہوں نے پی سی بی میں کوچز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے نئی, جو پرانے نکال دیے ہیں, جو کوچز نے چیمپئن ہوئے ہیں ان کو بھی نکال دیا. اور جس بندے کے ساتھ آپ یہ ادھر بتائیں, خان صاحب کی نااہلی تو نہ ہوگی, کرکٹ بورڈ کے بندے بیٹھے ہیں, ان کا کام ہے, جس بندے نے ہیڈ کوچ بنایا ہے جس کو آپ نے, وہ انگلینڈ میں ٹیم لے کے گیا ہوا ہے, آپ پیچھے سے اپوائنٹمنٹیں کر رہے ہو. کم از کم اس کے ساتھ بیٹھو, اس کے ساتھ بیٹھ کے تمام مشاورت کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے تھی کوچز کی. بالکل نہیں ہوئی, اور غلط ہو رہا ہے. اس پہ بھی کوئی چیز نہیں, کوئی میرٹ کو مد نظر رکھا گا. کہا تھا کہ 65 میچز ہوں گے, ان کے فرسٹ کلاس میچز ہونے چاہیے, ٹیسٹ پلیئر ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں جو نام آئے ان کے پاس کتنا میرٹ کو انہوں نے فالو کیا, اس پہ بھی ایکشن. یہ چیزیں ساری بہت ہی خرابیاں ہیں, اس کو خرابیوں کو صحیح کرنا چاہیے. ایسوسیشن کو بحال کرنا چاہیے, ڈسٹرکٹ اور ریجن کرکٹ ایسوسیشن کو بحال کر کے دوبارہ ایک سسٹم. خان صاحب کا جو ویژن تھا اس کو لے لیں, ان میں سے ٹیمیں بنا کے اوپر 6 فرسٹ کلاس کی ٹیمیں بنا لو, نیچے والا سسٹم مت خراب کرو جو کیا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد اسی ایشو کے اوپر گفتگو جاری رہے گی, تو کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. جناب ان کا کہنا ہے کہ طارق صاحب کا کہ میٹنگ نہیں کمشنر کے ساتھ فکس ہو پا رہی, تو جناب آپ کروائیں. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہو نہیں پا رہی. انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں ان سے میٹنگ ہو جائے گی کمشنر صاحب سے, چونکہ ہم اور چیزوں پہ بھی کر رہے تھے ڈسکس اور فوکس کر رہے تھے کہ وہ مسائل بہت زیادہ ہیں, اس کے حل کے لیے قدم بڑھا لیا ہم لوگوں نے. نئے گراؤنڈ بھی بنیں گے, سپورٹس مین بھی باہر آئیں گے. اچھا, نئے گراؤنڈز کہاں پہ بنیں گے سر, کوئی جگہ مختص کی گئی؟ جو طارق صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں وہ سارے میرے علم میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان سارے میں خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم لے کے آئیں گے یہ سسٹم. اچھا, ایک اور چیز میں یہاں پہ پن پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کرکٹ کے لیے تو نئے میدان بن جائیں گے, ہاکی کا میدان بھی ہمیں چاہیے, ہمیں کبڈی کا میدان بھی چاہیے, خاص طور پہ خواتین جو ہماری سپورٹس وومنز ہیں
چاہے وہ ریس کے لیے رننگ والی ہوں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ باسکٹ بال کی پلیئرز ہوں، ٹیبل ٹینس کی ہوں، ان کے لیے الگ کمپلیکس چاہیے ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیلئر تھا ماضی میں جو میں دیکھ چکا ہوں کہ جتنی بھی سوسائٹیز ڈیولپ ہوئیں ایف ڈی اے نے اس میں ان کو یہ بات نہ میں نے کبھی سنی نہ کبھی دیکھی. یہاں پہ گراؤنڈ بنتے تھے، وہ گراؤنڈ کبھی قبرستان بن جاتے تھے، جو قبرستان بنتے تھے وہ گراؤنڈ بنتے میں نے دیکھے، وہ پلاٹ سیل ہوتے دیکھے. تو ایک سمپل سی بات تھی، ایک پالیسی بنانی تھی آپ لوگوں نے کہ جتنی بھی سوسائٹیز ڈیولپ کرو گے آپ نیو سوسائٹی، اس میں آپ گراؤنڈز کے لیے کسی ایک گیمز کے لیے آپ اس میں گراؤنڈ بنا دو، اس لیول پہ بنا دو اور سوسائٹی ہی اس کو دیکھے. اس میں کسی اور کی انوالومنٹ نہ کرتی، سوسائٹی کے ہی لوگ وہاں جا کے اپنے بچے لے کے جاتے، وہاں پہ گیمز کھیلتے. اور لاہور میں یہ چیز دیکھی ہے میں نے کہ بچے شام کو گیم کھیلتے ہیں عام گراؤنڈ میں بھی. تو ہمیں اگر اس طرح کا انوائرمنٹ یہاں پہ بھی مل جاتا تو کیوں نہیں بہتر کر سکتے. ہم سارا پورے پاکستان کا پیسہ تو لاہور پہ لگانے پہ لگے ہوئے تھے، بہتری کس طرح؟ بالکل. یہ بھی میں دیکھ رہا تھا میڈیا پہ، لاہور ڈوبا ہوا ہے. تو اتنے پیسے لگنے کے بعد تو ڈوبنا نہیں چاہیے تھا، بہتر ہونا چاہیے تھا. وہ بلیم کس کو دے رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کو. بھائی 2 سال میں پی ٹی آئی پورے لاہور کو واسا کا سسٹم بہتر کر سکتی ہے، کس طرح ممکن ہے؟ کلیپس تو سسٹم کر رہا ہے، جو آپ لوگوں کا بسیدہ سسٹم تھا وہ والا جس کی بنیادیں ہی غلط تھیں، کس طرح بہتری کر سکتے ہیں؟ تو یہ والے جو اچھا سپورٹس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ہمارے جو سپورٹس مینز اور وومنز ہیں یا ایتھلیٹکس کے اندر جو پرفارم کر رہے ہیں، منتھلی الاؤنس کوئی نہیں دیا جا رہا. ہماری کبڈی کی ٹیم آئی تھی، جیت کے آئی اور اتنا بڑا ایونٹ انہوں نے اپنے نام کیا، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ سے سپورٹ نہیں ملی. وہ اس لیے کیونکہ ہمارے پاکستان میں صرف لوگ اب سمجھنا شروع ہو گئے شاید کرکٹ ہی ہے، اس کے علاوہ کبڈی کو بڑی پاپولیرٹی ملی. مجھے آئیڈیا ہے، میری تو فیوریٹ ہے کبڈی، لیکن لوگوں جس سے بات کرو وہ بات کرے گا کرکٹ پہ. یہاں پہ عالم یہ ہے فیصل آباد میں کہ جو ہاکی اسٹیڈیم ہے وہاں پہ 2 بندے ہیں. طارق بھائی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ شاپ ساری سیل کر دیں، اس کے پیسے کہاں گئے؟ وہ ہاکی اسٹیڈیم پہ لگتے. اتنے بڑے اسٹیڈیم پہ 2 بندے کام کر رہے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں جناب؟ اس کو پن پوائنٹ اگر کرتے ہیں تو اس کو دیکھ ریکھ کس نے کرنی ہے؟ اس کو پن پوائنٹ بھی کر دیا گیا ہے. اس کی جو ریٹن لکھ کے ڈی جی سپورٹس جو پنجاب ہیں ان کو ریکویسٹ کی گئی ہے. آپ نے اپلیکیشن؟ بالکل میں نے کیا ہے ریکویسٹ. یہ تو بڑا اچھا انیشیٹو ہے جناب آپ کا. ایک ہفتہ پہلے ڈی جی سپورٹس سے ملا ہوں، ان کو میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جی 2 بندے ہاکی اسٹیڈیم کو قومی کھیل ہے کر کے اس طرح کا دبنگ جنرل سیکرٹری ہونا چاہیے انسان کو، اور میرٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کا ویژن بھی میرٹ کے اوپر ہی ہے. انشاءاللہ تعالی کوشش بہتری کی کر رہے ہیں اور کریں گے. یہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی نکل جائیں گے. الاؤنسز بھی لگائے جائیں گے؟ کوئی الاؤنسز میں چاہوں گا الاؤنسز سپورٹس مین کے بھی لگیں، آرٹسٹ کے بھی لگیں اور میڈیا پرسن کے بھی لگیں. کیونکہ میں میڈیا پرسن سے اٹیچ اس لیے ہوں کہ میں ایم ایس سی ماس کمیونیکیشن ہوں. ارے کیا میری جو ہے انٹرنشپ ریڈیو اسٹیشن کی ہے. میرے استاد کسی نہ کسی سطح پہ کسی نہ کسی چینل سے وابستہ ہیں. تو میں اپنے کوئی ادنا سا رپورٹر شو کرتا ہوں، بڑا میں نہیں ہوتا. مجھے میرے لیے سیکھنے کو ابھی بہت کچھ ہے، تو اس حوالے سے بھی میں پوائنٹ کرتا ہوں یہ چیز. چلیں جی، ہمیں تو بڑی اچھا لگا. آپ میس کام کے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور میڈیا کے لیے درد دل رکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. تو طاہر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کافی بہتر اقدامات پھر اٹھائے گئے ہیں ان کی طرف سے کہ جو اسٹیڈیم کی بات کی جا رہی تھی کہ آخر بجٹ اس کا کہاں پہ گیا، تو اب پتہ چلے گا. اگر آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے تو اس میں سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. حنان صاحب بات یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ مل کے اور یہ جو آپ کے ہیں کالو صاحب ہیں جو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس پہ پورا پرسو ہونا چاہیے. پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے، اس کا کوئی رزلٹ نکلنا چاہیے. پیسہ کدھر گیا، کدھر لگا، کیوں گیا، ہاکی کا اسٹیڈیم بہتر کیوں نہیں ہے. اس کے بجٹ سے 3 ہاکی گراؤنڈ اور بننی چاہیے تھے. اتنی دکانیں سیل ہوئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس ملک نے بڑے ملکوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہم کافی تو باہر کے ملکوں کی کہتے ہیں یہ ہے انگلینڈ وہ ہے فلاں وہ ہے. بھائی ادھر کوئی سپورٹس سٹی بنا دو، کوئی 25-30 ایکڑ لے لو کالو صاحب، اس پہ ہر چیز ہی ہو جائے.
چھوڑیں کرکٹ کو, اس پہ ہاکی بھی ہو جائے, کرکٹ بھی ہو جائے, فٹ بال بھی ہو جائے, ایتھلیٹ بھی ہو جائے, باسکٹ بال بھی ہو جائے, والی بال بھی ہو جائے. کوئی اسپورٹس سٹی کے لیے 35-40 ایکڑ لیں, اس کو اپروو کروائیں کمشنر صاحب, اس کو بھیجیں سی ایم کے پاس, پی ایم کے پاس, اس کا فنڈ لیں. ہر چیز بنا رہے ہیں, انڈسٹریل زون بنائی جا رہے ہیں. وہ بھائی کو کھیلنے کے لیے, اور مزدوروں کو بھی کھیلنے کے لیے کوئی چیز چاہیے, وہ شام کو کھیلنا بھی چاہیں گے, مزدوری کر کے کوئی بچے ایسے بھی ہوں گے جو کھیلنا چاہیں گے. اسپورٹس سٹی بنائیں, اس طرح کے ویژن لے کے آئیں. اس کے لیے سب سے ضروری ہے یہ گورنمنٹ کو چاہیے, اور کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب کو بیٹھ بہت بہت بڑی جگہیں ایسی موجود ہیں جہاں پہ اسپورٹس سٹی بنائی جا سکتی ہے. محکمہ اوقاف کی جگہ جس کا مرزی پورہ کے قبرستان کے سامنے جو موجود ہے, کئی ایکڑ جگہ ہے وہاں پہ. ایک میں آپ کے علم نسیم صادق صاحب نے نا ادھر شباس یعنی ڈیوو کے آگے ادھر انہوں نے 35 ایکڑ رکھے تھے اسپورٹس, میرے جہاں تک علم. وہ بندہ بڑی محنت کرتا تھا. نسیم صادق صاحب, نسیم صادق صاحب, میں وہ بات کر رہا ہوں جو مجھے ان کے آنے سے شہر فیصل آباد میں ہلچل بھی بڑی مچی ہے. اب میں چاہتا ہوں محمد علی صاحب بھی وہی ینگ ہیں, کمشنر صاحب کی زیر سایہ اس طرح کے جو اٹھا کے ان کو اس پہ ڈسکس کر کے اس کو بنا کے بھیجیں. کیوں نہیں بناتے؟ اس طرح کا اگر سٹی کی آپ شروعات کر دیں اور ساتھ آپ کو انڈسٹری والوں کو لگا لیں, اگر آپ کا اسپورٹس سٹی بن جائے, کتنا بڑا, کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا, کتنی امپلائمنٹ آئے گی, پلیئروں کو کتنا فائدہ ہوگا. یہ ساری چیزیں کرنے کی ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا ہے ایف ڈی اے, اس طرح کے بڑی بے شمار چیزیں ہیں جس پہ آپ کو کرنا چاہیے. فورینزک آڈٹ, ہر چیز کا آڈٹ ہونا چاہیے. اگر آڈٹ نہیں کرواؤ گے تو تم لوگ سیدھے راستے پر, آپ کو پتہ تو ہو نا پیسے گئے کدھر ہے کدھر, یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. عمر صاحب, آپ وزیر اعلیٰ کے ساتھ کوئی میٹنگ شیٹنگ کریں اس حوالے سے, یا متعلقہ اسپورٹس کے جو وزیر ہیں ان کو وزٹ رکھوائیں فیصل آباد کے اندر, جو جگہیں دکھائی گئی ہیں انہیں پن پوائنٹ بھی کریں, اور اسپورٹس سٹی کے حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی 3-4 اگر جگہیں موجود ہیں وہاں پہ ان کو وزٹ کروائیں, ان کو اعتماد میں لیں, متعلقہ ڈی سی کو یا کمشنر کو احکامات دلوائیں ان سے, تاکہ معاملات بہتری کی طرف جا سکیں. بخاری بھائی, میں فرسٹ ٹائم سپورٹس اور کلچر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اور گزشتہ یہ پچھلے ہفتے سے آپ نے چارج کو سنبھالا ہے, اور پچھلے مہینے سے چارج کو, اور اس کے اتنے کم وقت میں آپ نے وہ انکوائری والا کام بھی کیا, یہ قابل تعریف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی اور بہتر کریں گے. جو آپ نے سپورٹس منسٹر کی بات کی, ہم ہر سطح پہ سپورٹس منسٹر, ڈی جی اور ڈی او سپورٹس, کمشنر صاحب, ان سب کو ایک پیج پہ لا کے مسائل, ان کو پتہ ہے مسائل, یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آگاہ کریں ان کو. مجھے آئیڈیا ہے اس چیز کا, ہم اچھے طریقے سے آگاہ بھی کریں گے, اس کے حل کے لیے بھی کوشش کریں گے, ہر سطح ہر چینل استعمال کریں گے, بچوں کو آگے لے کے آنے کے لیے کسی حد تک بھی جائیں گے. یہ پی ٹی آئی ہے, یہ دوسری پارٹی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. عمر فاروق صاحب, بہت شکریہ آج شو کے اندر آپ آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ دونوں شو کے اندر آئے اور بہت سارے مسائل ان کو حل کروانے کی یقین دہانی عمر فاروق اور کی طرف سے دلوائی گئی, اور بہت سارے مسائل اجاگر جو کیے گئے وہ طارق صاحب کی جانب سے کیے گئے. تو اسی کے ساتھ ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ہو گیا ہے ختم. اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت, کل ہوگی آپ سے ملاقات, تب تک کے لیے اللہ حافظ.